सियासत में कामयाबी जो है वो धरने से नहीं बल्कि कुछ करने से आती है। जमहूरियत को नवाज शरीफ की बादशाहत से खतरा है। मियां साहब आपके दिन गिने जा चुके। अल्ताफ हुसैन साहब से हमारा मुकम्मल कतई ताल्लुक है। हम दोस्ती निभाना भी जानते हैं और दुश्मनी का कर्ज उतारना भी। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान ने जुमे के रोज ऐलान किया था कि उनकी जमात आशूरे के बाद इस्लामाबाद को बंद कर देगी। आज उन्होंने कहा है कि उनकी जमात पार्लियामेंट के कल उस मुश्तरका इजलास का भी बॉयकॉट करेगी जो कि कश्मीर के हवाले से और भारत के साथ जो तनाव की कैफियत है उस हवाले से पार्लियामेंट का जो मुश्तरका इजलास होगा, आज इमरान खान ने कहा कि तहरीक इंसाफ उसका भी बॉयकॉट कर देगी। उसके साथ ही उन्होंने एक बार एक और खास बात की है। उन्होंने कहा है कि जब तक वजीर आजम नवाज शरीफ अपने ओहदे से इस्तीफा नहीं दे देते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे। गोया कि वही माहौल मुकम्मल तौर पे बनता नजर आ रहा है जो अगस्त 2014 में बना था, जब तहरीक इंसाफ ने भरपूर कोशिश की थी कि हुकूमत को गिराया जाए और इस हवाले से भरपूर तहरीक का आगाज हुआ था। धरना दिया गया था जो कई महीने जारी रहा था। इस दौरान तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान ने सिविल नाफरमानी तहरीक का आगाज भी किया था और पाकिस्तान के अवाम से कहा था कि वो ना टैक्स दे, ना वो ड्यूटीज अदा करे, ना वो अपने इलेक्ट्रिसिटी और अपने बिल्स अदा करे और ना ही पाकिस्तानी मुरवजा तरीकों से रकूम को रेमिटेंस करे। इसके अलावा उनके अरकान ने पार्लियामेंट से इस्तीफा भी दे दिया था और फिर वो भरपूर तहरीक हुई थी जो कि धरने जिसका नाम है, लेकिन बहरहाल उसका अंजाम वो नहीं हुआ था जो इमरान खान चाहते थे। एक बार फिर लगता है कि वही माहौल बन रहा है। जुमे को उन्होंने लाहौर के जलसे में कहा था कि इस्लामाबाद को वो बंद करने जा रहे हैं और आज उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट का वो बॉयकॉट करेंगे और इसके साथ ही पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे कि वजीर आजम जनाब नवाज शरीफ अपने ओहदे से इस्तीफा दे दे। वही इस्तीफे, वही धरने, वही पार्लियामेंट से इस्तीफे की बात है। पाकिस्तान के अवाम किस हद तक इस मामले में उनके साथ हैं, पाकिस्तान की दूसरी सियासी जमातें बहरहाल इस मामले में उनकी साथ नजर नहीं आती। आज उनके इस ऐलान के चंद लम्हों के अंदर ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वाज़ेह कर दिया कि इमरान खान का ये मुतालबा और ये पोजीशन जायज नहीं है। कल बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस तरफ वाज़ेह ऐलान भी किया था, पीपल्स पार्टी की पॉलिसी का भी ऐलान किया था कि वो इमरान खान की इस तहरीक में किसी सूरत में भी उनके साथ नहीं है। इस पूरे मामले पर बात करते हैं और इसके लिए हमारे साथ एक बार फिर ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतहाई अहम सीनियर रहनुमा जनाब जहांगीर खान तरीन ने, जो जनरल सेक्रेटरी भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बहुत बहुत शुक्रिया तरीन साहब। तो गोया कि एक बार फिर पार्लियामेंट का बायकॉट और अब इस्तीफे, क्योंकि खान साहब ने कहा है कि अगर नवाज शरीफ साहब इस्तीफा नहीं देते प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से तो हम पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे। देखें, खान साहब ने एक बात मुख्तलिफ की है। एक उन्होंने ये कहा है कि अगर दो ऑप्शन दिए नवाज शरीफ साहब को, एक ये कि वो स्टेप डाउन कर दें वॉलंटरली और किसी और को अपनी पार्टी का लीडर चूज करके हुकूमत का और ये सिलसिला जो है जमहूरियत का ये चलता रहे, या ये कि वो अपने आप को एहतसाब के लिए फ़ौरन पेश कर दें। तो ये दो ऑप्शन दिए हैं, देखें, और ये बिल्कुल मुख्तलिफ हैं धरने के वक्त से और अब में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि धरना था इलेक्शन रिगिंग के ख़िलाफ़, ये जो एहतजाज है ये करप्शन के ख़िलाफ़ है, क्योंकि पैनामा लीक्स के डिस्क्लोजर जो आज से 6 महीने कबल हुए थे, उसके बाद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो एक सस्पेक्ट हैं, उनके ऊपर एक्यूजेशंस हैं, बल्कि वो प्रूवन फैक्ट्स हैं जो उन्होंने प्रॉपर्टीज ली और डिक्लेयर नहीं की। फिर लेकिन तरीन साहब, ये तो कोई भी एक आम पाकिस्तानी कह सकता है कि आपके दोनों मुतालबात पे नवाज शरीफ साहब अमल क्या करेंगे कि वो आपके कहने पे इस्तीफा दे दें या अपने आप को सरेंडर कर दें किसी भी एहतसाब के लिए। ऑब्वियसली कोई भी एक आम पाकिस्तानी आपको इस सवाल का जवाब दे सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर ये नहीं होता तो आप पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे, इस्तीफा नहीं देंगे। हम नहीं जाएंगे बिल्कुल पार्लियामेंट में, मगर आप ये क्यों मुझे कह रहे हैं, हमें ये क्यों कहते हैं कि ये हो ही नहीं सकता, ये गलत बात है, या ये हर पाकिस्तानी समझता है कि नहीं करेंगे वो। अच्छा, आप समझते हैं कि वैसा करेंगे? आपके लिए पेश हो वजीर आजम
وزیر اعظم صاحب نے فلور آف دا ہاؤس پہ کہا ہے کہ میں اپنے احتساب کے لیے تیار ہوں. اب آپ مجھے آج بتائیں نا کہ آپ ان سے سوال پوچھیں کہ اگر آپ نے کہا ہے آپ احتساب کے لیے تیار ہیں تو آپ احتساب سے بھاگ کیوں رہے ہیں؟ 6 مہینے ہو گئے ٹی او آرز کے اوپر متحدہ اپوزیشن نے تمام لوگوں نے دستخط کیے, وہ بل موو ہو گیا سینٹ میں. ان کو چاہیے وہ مان جائیں ٹی او آرز کے اوپر اپنے آپ کو. لیکن ترین صاحب یہ جو پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن ہو رہا ہے یہ تو ایک بالکل ایکسٹراڈنری سیشن ہو رہا ہے. یہ تو مقبوضہ جموں و کشمیر کی صورتحال کے حوالے سے ہو رہا ہے, بھارت کے ساتھ تناؤ کے حوالے سے ہو رہا ہے. یہ ایک روٹین کا سیشن ہی نہیں ہے, یہ تو ایک غیر معمولی ہے. آپ اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم قومی اسمبلی میں سینٹ میں نہیں جائیں گے, لیکن یہ تو معاملہ ہی کچھ اور ہے, اس میں تو جاتے. دیکھیں ہماری پوزیشن بڑا موقف بالکل کلیئر ہے. 30 تاریخ کو ایک تاریخی جلسہ ہوا ہے رائے ونڈ میں, جو زیادہ تر لوگ کہہ رہے تھے, پنڈٹس جو ہیں, سمجھدار لوگ جو اپنی طرف سے ہیں, کہ جی یہ فیل ہو جائے گا, لوگ نہیں آئیں گے, تحریک انصاف کی گراف گر گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. عوام نے دکھایا ہے کہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر پی ٹی آئی سولو فلائٹ کرے. سر میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ پارلیمنٹ کا اجلاس تو مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر ہے, اس کا کیوں بائیکاٹ کرے؟ میں یہ نہیں پوچھ رہا کہ رائے ونڈ کا جلسہ کیوں ہوا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, جی میں آپ کو بتاتا ہوں. رائے ونڈ کے جلسے میں خان صاحب نے کھل کے نریندر مودی کو ایک پیغام دیا. انہوں نے ڈائریکٹ بات کی کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ پاکستانی عوام جو ہے وہ آپ کا جواب نہیں دے سکتی. کھل کے بات ہوئی, میرے خیال ہے کم از کم 20-25 منٹ تقریر کے ہندوستان کے اوپر سے. ہم نے اپنا موقف بیان کر دیا, قوم کٹھی کھڑی ہے, ہم پاکستانی افواج کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم سپورٹ میں کھڑے ہیں. اس کے بعد اے پی سی ہوئی, کال کی گئی, ہم نے مشاورت کی. اس کے بعد پھر فیصلہ کیا گیا کہ جی نہیں, اے پی سی میں ہم اپنا شاہ محمود قریشی صاحب کو بھیج دیں. اس اے پی سی میں تمام ڈسکشن ہو گئی ہے. ایک جوائنٹ ریزولوشن جو ہے جس میں ہم نے بہت کنٹریبیوشن کی ہے وہ بھی ایک سائن ہو گئی ہے. لیکن اب کل کے اس میں منفی بات کیا ہے؟ اگر پاکستان کی پارلیمنٹ کا یہ پیغام جائے اور اس کے ساتھ یہ خبر نہ جائے کہ اس کا پاکستان تحریک انصاف نے بائیکاٹ کیا, تو اس سے کیا فائدہ ہوا آپ کو؟ اگر انڈیا میں یہ خبر آئے گی, اگر انڈین چینلز یہ دیں گے کہ آج پاکستان کی پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا مقبوضہ جموں و کشمیر کی صورتحال کے حوالے سے, اور انڈیا کو میسج تو دیا, لیکن پاکستان کی ایک بڑی سیاسی جماعت تحریک انصاف نے اس اجلاس کا بائیکاٹ کیا, کیا فائدہ ہوا آپ کو اس سے؟ میسج ہم دے چکے ہیں, جیسے میں نے کہا 30 تاریخ کو, اور اے پی سی میں بھی ہم میسج دے چکے ہیں. میسج دینے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف ایک لیجیٹیمیٹ پرائم منسٹر نہیں رہا, کیونکہ اس کے اوپر 6 مہینے سے ایک ثبوت آ گئے ہیں ان کی کرپشن کے اور ایسی چیزوں کے کہ انہوں نے 4 قانون توڑے ہیں. انہوں نے اپنے ایسٹس ڈکلیئر نہیں کیے. لیکن ترین صاحب 24 گھنٹے پہلے وہ قانونی وزیر اعظم تھے, آپ ان کی سربراہی میں بیٹھے تھے, 24 گھنٹے بعد وہ نہیں رہے پارلیمنٹ کے اجلاس میں, وہ نہیں وزیر اعظم ہے. 24 گھنٹے پہلے وزیر اعظم ہاؤس میں آپ تھے تو وہ تھے, آپ کیا کہہ رہے ہیں 24 گھنٹے بعد وہ نہیں رہے لیجیٹیمیٹ وزیر اعظم؟ ہم نے چاہا, نہیں, ہم نے دیکھیں یہ بھی ضروری تھا نا, ایشو کشمیر کا تھا, تو ہم نے فیصلہ کیا کہ اے پی سی میں جا کے ہم اپنا بھرپور کنٹریبیوشن کریں گے اور ایک جوائنٹ موقف جو ہے وہ ملک کی طرف سے بن جائے گا. اس کے بعد اب جوائنٹ پارلیمنٹری سیشن میں جانے کا ہمیں کوئی جواز نہیں, اور وہاں پہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم اس کو لیجیٹیمائز کریں نواز شریف صاحب کو. اور ہم نے جو اپنا کشمیر کے حوالے سے یکجہتی کا ملک کے ساتھ اپنا ہم نے پوزیشن لینی تھی وہ ہم لے چکے ہیں. اب ہمارا پارلیمنٹ میں جانے کا کوئی تو ترین صاحب اگر آپ یہ سوچے کہ اگر پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں یہ کہہ دیں, پیپلز پارٹی کہے کہ ہم اپنا موقف دے چکے, جمعیت علماء اسلام کہے ہم اپنا موقف دے چکے, اے این پی کہے ہم اپنا موقف دے چکے, تمام سیاسی جماعتیں کہے ہم اپنا موقف دے چکے, تو پارلیمنٹ کے اجلاس کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کی والی بات پہ سب کہیں کہ ہم اپنا موقف دے چکے, گویا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اجلاس کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ تمام جماعتیں اپنا دے چکی ہیں, مشترکہ اجلاس سے کوئی پیغام دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم نے دیکھیں پیغام ہم دے چکے ہیں, میں آپ کو تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں یہ, اور اب ہم دیکھیں ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ پیناما لیکس کے بعد ایک ایسے وزیر اعظم صاحب 6 مہینے سے احتساب سے بھاگ رہے ہیں جو اب متنازع ہو گئے ہیں, جن کا اب وہ ملک کو ڈیوائیڈ کر رہے ہیں, ملک کو اکٹھا نہیں کر رہے. اور یہ آج خان صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا ہے, انہوں نے ملک کو ڈیوائیڈ کر دیا ہے. یہ پیناما لیکس میں ان کے اوپر جو الزامات لگے ہیں اس وجہ سے آج ملک ڈیوائیڈ ہے کہ جی احتساب ہونا چاہیے. کشمیر کے موضوع پہ پارلیمنٹ کا اجلاس میں شرکت نہ کر کے نواز شریف ڈیوائیڈ کر رہے ہیں پاکستان کو, یا آپ ڈیوائیڈ کر رہے ہیں؟ صرف یہ کشمیر کے اجلاس میں آپ جاتے, کل شام کو آپ کہتے ہیں اب ہم نہیں جائیں گے, تو کیا گزر جاتی, کیا مصیبت آ جاتی؟
نہیں ہم نے ایک اصولی فیصلہ کیا ہے کہ پارلیمنٹ کے اجلاس کا بائیکاٹ کریں گے، کیونکہ پارلیمنٹ کے جو ہمارے جو پارٹی کے پی ایم ایل نون کے پارلیمانی لیڈر ہیں نواز شریف صاحب، ملک کے پرائم منسٹر، وہ متنازع ہیں، ان کے اوپر الزامات ہیں، اور ہم یہ کام اب نہیں کریں گے۔ آج کیا فیصلہ، یہ کل کیا فیصلہ، ہم نے تو یہ بھی فیصلہ کر کے 30 تاریخ کو اناؤنس کر دیا ہے کہ ہم حکومت کو نہیں چلنے دیں گے محرم کے مہینے کے بعد۔ اچھا، ہم اس کو تھوڑا ایکسپلین کیجئے ترین صاحب، جو آپ فرما رہے ہیں کہ حکومت کو نہیں چلنے دیں گے، اسلام آباد کو بند کر دیں گے، اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ کیونکہ اس سے پہلے آپ نے اس سلسلے میں ایفرٹ کی، 2014 میں ہوئی سول نافرمانی کی تحریک کا اعلان کیا، آپ نے کہا بل نہیں دو، ٹیکسز نہیں دو، کسی قسم کی ڈیوٹیز ادا نہ کرو، پیسے آپ ہنڈی سے بھیجو، مروجہ طریقوں سے نہ بھیجو، یہ تو سب چیزیں آپ کر چکے نا۔ اسی طریقے سے دوبارہ آپ ناممکن بنا دیں گے حکومت کا چلنا؟ جی ہم دیکھیں، ٹیکٹکس مختلف وقتوں پہ مختلف ہوتے ہیں، اور ہماری اسٹریٹجک ڈائریکشن ایک ہے۔ دیکھیں، ہم نے ہر ادارے کے دروازے پہ جا کے کھٹکھٹایا، ہم نے کوشش کی تمام جگہ جا کے، ہمیں جب کہیں سے بھی ہماری کسی بات نہیں سنی گئی تو ہم سڑکوں پہ نکلے۔ اب ہم سڑکوں پہ نکلے ہیں، ہم نے عوام کے ساتھ ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں بات کی ہے، اور عوام چاہتا ہے احتساب، پاکستان کے عوام کو چاہتے ہیں کہ احتساب ہو، اور ہم اب ہمارے مجبور ہیں، ہم اگر یہ احتساب نہیں کرانا چاہتے، ہم حکومت کی کوشش کریں گے اپنی پوری کہ اسلام آباد کو لاک ڈاؤن کریں، اور ہم حکومت کا نارمل کاروبار نہ چلنے دیں تاکہ یہ احتساب کی طرف آئیں۔ آپ لیکن جہانگیر ترین صاحب، ایک اور چیز ہے نا، دیکھیں، جب حکومت کو گرانے کی بات کرتے ہیں تو دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ حزب اختلاف کی جماعتیں، اگر زیادہ جماعتیں ایک جماعت سے بڑی اور دوسری جماعتیں بھی ہیں، وہ سب مل کے کہتی ہیں کہ اب حکومت کو نہیں چلنے دینا چاہیے۔ یہاں کیفیت یہ ہے کہ حکومت کو گرانے کی بات حزب اختلاف کی تمام جماعتوں میں سے ایک جماعت کر رہی ہے، دوسری جماعتیں اس بات کی بالکل حامی نہیں ہے کہ حکومت کو گرا دینا چاہیے، اس کا وہ ببانگ دہل اعلان کر رہی ہیں۔ تو اس وقت جو آپ کی تحریک ہوگی یہ صرف حکومت کے خلاف نہیں ہوگی، بلکہ خود حزب اختلاف کی وہ سیاسی جماعتیں جو سمجھتی ہیں کہ اب اس کا تسلسل ہونا چاہیے، 1.5 سال بعد الیکشن ہونا ہے، اور 2018 میں جمہوری عمل مکمل ہونے کے بعد ٹرانسفر آف پاور ووٹ کے ذریعے ہو جانا چاہیے۔ یہ تو ایک بہت بڑا فرق ہے نا آپ کی تھنکنگ میں اور حکمت عملی میں۔ میں آپ کو صرف 2 چیزوں میں عرض کرتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ جو ٹی او آرز بنے تھے انکوائری کمیشن کے لیے، وہ تمام اپوزیشن پارٹیز نے جوائنٹلی بنائے تھے، اور ہم نے اس پہ سب نے دستخط کیے تھے۔ 6 مہینے کے عرصے میں ان کا کیا بنا کامران بھائی؟ کیا آپ ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں؟ ہم چپ کر کے نہیں بیٹھ سکتے، اور ہم حکومت گرانے کی بات نہیں کر رہے۔ آج خان صاحب نے واضح کہا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب آپ مسئلہ ہیں، آپ سٹیپ ڈاؤن کر دیں، اپنی پارٹی کے کسی اور آدمی کو بنا دیں، وہ پرائم منسٹر بن جائے گا، جمہوریت چلتی رہے گی، الیکشن جب بھی ہوں گے ٹائم پہ ہو جائیں۔ حکومت گرانے کی بات ہم نہیں کر رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم نواز شریف کا احتساب ہونا لازمی ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ تک کوشش کریں گے کہ یہ احتساب ہو۔ ہم اس کو گیو اپ نہیں کر سکتے، لیکن اگر آپ کاروباری زندگی بند کر دیں گے، اگر آپ معمولات کو بند کر دیں گے، ریاست کو نہیں چلنے دیں گے، تو یہ پاکستان کے عوام کا نقصان نہیں ہوگا، یہ پاکستان کے 20 کروڑ لوگوں کا، یہ کاروباری لوگوں کا، یہ روزانہ جب ریاست ہی کام نہیں کر سکے گی تو وہ اس نقصان کو کون پورا کرے گا؟ اور آپ کے خیال میں کیا پاکستانی یہ چاہتے ہیں کہ اس وقت ان کے کاروبار بند ہو جائیں، ان کی بجلیاں بند ہو جائیں، وہ بجلی کے بل نہ دیں، وہ ٹیکس نہ دیں، وہ ڈیوٹیز نہ دیں، وہ کچھ نہ کریں؟ آپ کے خیال میں واقعی 20 کروڑ عوام چاہتے ہیں کہ نواز شریف جائے، مگر چاہے اس کے لیے انہیں کچھ بھی کرنا پڑے؟ 20 کروڑ عوام پاکستان کے چاہتے ہیں کہ ملک سے کرپشن ہٹے، 20 کروڑ عوام پاکستان کے چاہتے ہیں کہ ایک صاف شفاف حکومت بنے، جو ملک کے مسائل حل کرے۔ ایک کرپٹ حکومت لیڈ بائی جو لوگ ایسے ہیں جو پروو ہو چکے ہیں کہ انہوں نے کرپشن کی ہے، وہ اس ملک کے مسئلے حل نہیں کر سکتے۔ سب سے بڑا اس ملک کے لیے جو تھریٹ ہے نا، وہ کرپشن ہے، اور نواز شریف ہیں اور پی ایم ایل نون کے وہ لوگ ہیں جو کرپشن میں شامل ہیں۔ اس لیے آپ ہم پہ بلیم نہ کریں، آپ ان کو پہ بلیم کریں کہ 6 مہینے سے آپ مجھے آخر یہ بتائیں کامران بھائی، آپ تو سوال اٹھا سکتے ہیں نا کہ 6 مہینے سے یہ احتساب کا عمل کیوں نہیں ہونے دے رہے؟ یہ سوالوں کے جواب
کیوں نہیں دیتے؟ اتنی جو کانٹرڈکشنز ہیں جو خان صاحب نے اپنی تقریر میں دکھائیں کہ کچھ ایک بھائی بہن کچھ اور کہتے ہیں، نواز شریف صاحب فلور آف دا ہاؤس پہ کچھ اور کہتے ہیں، ان سے آپ جا کے پوچھیں نا بھائی آپ بتائیں، آپ اب تک یہ ساری باتیں کہہ رہے ہیں، آپ کیوں نہیں آ کے سچ بولتے؟ آپ ہمیں رسید کیوں نہیں دکھاتے؟ رسید دکھائیں، میں نے یہ اپارٹمنٹ جب لیے تھے یوں میں نے پیسہ بھیجا، یوں میری جائز کمائی تھی، ہم چپ کر کے گھر بیٹھ جائیں گے۔ لیکن ترین صاحب ایک تو میں یہ آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ کی یہ تمام باتیں، یہ سوال جو ابھی آپ نے اٹھائے، جائز 100% سچ اور حقیقت پہ مبنی سوال ہے، بہت جائز سوال ہے، بہت ٹھوس سوال ہے، صحیح ان کا جواب نہیں مل رہا، بالکل صحیح بات ہے۔ لیکن بہرحال لوگ اس چیز سے گھبراتے ہیں، یا پاکستان کے عوام شعوری طور پہ اس چیز سے گھبراتے ہیں کہ بہرحال جتنا دباؤ آپ ڈال سکیں، لیکن جمہوریت کا پہیہ کہیں آپ کو پتا ہے کہ ایک خدشہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جمہوریت اپنے پٹری سے اتر جائے، حالات بے قابو ہو جائیں، اور جب بے قابو ہو جائیں تو پھر کسی کو اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ لیکن یہ فرمائیے گا کہ پارلیمنٹ میں ابھی سلسلہ جاری ہے، سینٹ میں وہ بل جو اس احتساب کے حوالے سے اور آپ کے ان کنسرنز کے حوالے سے وہ ابھی موجود ہے، ابھی یہ مرحلہ پارلیمنٹ کے اندر موجود ہے، یہ ختم نہیں ہوا ہے، یہ دفن نہیں ہوا ہے، اس کو تو مکمل ہونے دیتے سر۔ کامران بھائی، پارلیمنٹ جو ہے نا وہ ایک عجیب مفلوج ہو گیا ادارہ۔ ایک آپ کو یاد ہے 4 مہینے پہلے ایک کمیٹی بنی تھی پارلیمنٹ میں ٹی او آرز کی، پر وہ کدھر گئی کمیٹی؟ وہ کہاں گئے اس کے کام؟ اس کی میٹنگ آخری کب ہوئی تھی؟ یہ پارلیمنٹ میں چیزیں ڈال کے ان لوگوں چیزوں کو بند کر دیتے ہیں، اس کو ختم کر دیتے ہیں، آگے چلتے نہیں ہیں۔ اگر یہ ہمیں آج کہیں کہ یہ جو بل ہے سینٹ والا یہ ہم منظور کرتے ہیں، ہم کل پارلیمنٹ میں آ کے ان کے ساتھ مل کے بل کے لیے ووٹ کریں گے، یہ کہیں کہ ہم یہاں یہ منظور کرتے ہیں، ہم حاضر ہو جائیں گے پارلیمنٹ میں، کیونکہ پھر احتساب کا عمل شروع ہو جائے گا۔ آپ ہمیں بلیم نہیں کریں، ہمارے اوپر انگلی نہ اٹھائیں، آپ نواز شریف کے اوپر انگلی اٹھائیں، آپ ان لوگوں پہ انگلی اٹھائیں جو احتساب کا عمل روک رہے ہیں، آپ ان سے سوال جمہوریت کریں۔ میں آپ کا حق ہے، آپ جلسہ کریں، آپ جلوس کریں، آپ بھرپور تحریک چلائیں، بھرپور پولیٹیکل ایکشن کریں، مگر یہ کہ لاک ڈاؤن کر کے ملک کو لاک ڈاؤن کر دیں، عوام کاروبار نہ کر سکے، اس وقت کسی قسم کی کوئی بزنس ایکٹیویٹی نہ ہو سکے، کوئی بھی عمل جو گروتھ کا یا ترقی کا ہے وہ رک جائے جس سے عوام متاثر ہو، وہ بس اس سے اعتراض کریں۔ باقی آپ حزب اختلاف کی سب سے مؤثر جماعت ہیں، آپ اپنا حق استعمال کریں۔ آپ اس سب چیز کا ایک بہت سمپل حل ہے، ہم جمہوریت کو ڈیریل نہیں کر رہے، ہم چاہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب سٹیپ ڈاؤن کر جائیں اور دوسرے کسی اور کو بنا دیں، تو جمہوریت کی بات ڈیریل کرنا چھوڑ دیں۔ ہم صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب 1 سیکنڈ کے اندر کل اناؤنس کریں کہ میں اس آپ کے لیے پیش کر رہا ہوں، یہ ٹی او آر ایکسیپٹ کرتا ہوں، یہ کمیشن بنا دیتا ہوں، اللہ خیر صلی اللہ، نہ بزنس بند ہوگی نہ کچھ ہوگا، اور عوام کرپشن کی جو ایک نحوست ہے اس سے ختم، اس سے نکلنے کا عمل شروع ہو جائے گا۔ آپ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ جو ملک کے تمام مسائل ہیں وہ کرپشن کی وجہ سے ہیں، اور ٹاپ لیول کرپشن کی وجہ سے ہیں؟ آئیے ہمارے ساتھ ملیں کامران بھائی، آپ کو میڈیا کو ہمارے سے ملنا چاہیے کہ آپ بھی اس احتجاج میں شامل ہوں کہ بھائی احتساب ضروری ہے، آپ کرپشن کو ختم کرنے کے لیے، مٹانے کے لیے یہ پیناما لیکس کی انویسٹیگیشن کے بغیر آگے ملک نہیں چل سکتا۔ یہ بھی بالکل صحیح بات ہے۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ جناب جہانگیر ترین ہمارے ساتھ تھے، بھرپور ہمارے سوالات تھے، ان کے جوابات تھے، جناب جہانگیر ترین کا موقف جہاں پہ ان کا وزن تھا اس کی ہم نے تائید کی، جہاں ہمیں سوال پوچھنے تھے ہم نے سوال پوچھے۔ قبر سے بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے محرم الحرام کے مہینے میں دہشت گردی ہوئی ہے، بھیانک دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے، ایک بار پھر کوئٹہ نشانہ بنا ہے، اور اب کی بار بنی ہے وہاں پہ ہزارہ برادری کی خواتین، 4 خواتین آج دہشت گردی میں اللہ کو پیاری ہوئی ہیں۔ اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ محرم الحرام کو آغاز ہوئے 2 روز ہوئے ہیں، آج دوسرا دن ہے محرم کا، اور آج دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے۔ ایک بار پھر کوئٹہ اس پہ نشانہ بنا ہے، اور ایک بار پھر وہ کہ 2 سال بعد کوئٹہ کی ہزارہ برادری کو دہشت گردوں نے نشانہ بنایا ہے، مگر آج کا واقعہ ہر لحاظ سے انتہائی بھیانک اور انتہائی دل خراش واقعہ ہے، کیونکہ آج ایک مسافر بس پر دہشت گردوں نے گھس کر فائرنگ کی، مگر اس کے لیے انہوں نے باقاعدہ نشانہ بنایا خواتین کو، اور خواتین میں سے بھی انہوں نے چنا ہزارہ برادری کی 4 خواتین کو، جن کو باہر نکالا اور ان کو جاں بھاگ کر دیا گیا، اور یہ واقعہ ہوا ہے کوئٹہ میں۔ کوئٹہ میں اس سے قبل بھی ہزارہ برادری پر دہشت گرد حملے کیے جاتے رہے ہیں، لیکن پچھلے 1.5 سال سے یہ سلسلہ
رک گیا تھا اور اس سلسلے میں کافی بہتری ہوئی تھی. آپریشن ضرب عضب کے بعد اور نیشنل ایکشن پلان کے بعد جو ملک میں مجموعی صورتحال بہتر ہوئی ہے، اس میں کوئٹہ میں بھی صورتحال بہتر ہوئی تھی، خاص طور پہ ہزارہ برادری کے حوالے سے. لیکن کوئٹہ میں دہشت گردی کے واقعات میں جو تیزی آئی ہے اور خاص طور پہ اس میں جو خطرناک ایک رخ آیا، اب سے چند روز قبل کوئٹہ میں واقعہ ہوا تھا جب وکلا پہ حملہ کیا گیا تھا. کوئٹہ کی ایک عدالت پہ حملہ ہوا تھا جس میں کہ 50 سے زائد وکلا جاں بحق ہو گئے تھے، جو کہ اپنی نوعیت کا ایک بہت ہی دلخراش، بہت ہی خطرناک واقعہ تھا. آج اس حوالے سے اس ازکن نوٹس کی بھی سماعت ہوئی جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیف جسٹس آف پاکستان نے لیا تھا. چیف جسٹس جناب انور ظہیر جمالی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے آج سانحہ کوئٹہ کی معاملے میں سماعت کرتے ہوئے سول اسپتال کے خودکش حملے کو سیکیورٹی اداروں کی ناکامی قرار دیا. معاف کیجیے گا، یہ جو حملہ ہوا تھا وہ سول ہاسپٹل میں ہوا تھا، اور اس حوالے سے چیف جسٹس جناب انور ظہیر جمالی نے کہا کہ آئی جی پولیس اور انسپیکٹر کو تو تفتیش کا پتہ ہی نہیں، ہم ان پر کیسے اعتبار کریں. تفتیش میں تعاون نہ کرنے پر سول اسپتال کے ایم ایس کو ہٹایا کیوں نہیں گیا، یہ بھی انہوں نے کہا. اس کے علاوہ آج چیف جسٹس آف پاکستان نے خاص طور پہ یہ کہا تھا کہ اس حملے اور اس خودکش حملے کو سیکیورٹی اداروں کی ناکامی ہے. آج چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ بات کہی. آج کا دہشت گرد حملہ، کوئٹہ میں ہونے والے اس دہشت گرد حملے پہ بات کرتے ہیں. اس کے لیے ہمارے ساتھ کوئٹہ میں موجود ہیں دنیا نیوز کے بیورو چیف عرفان سعید. بہت بہت شکریہ عرفان سعید. بتائیے گا کہ آج کے واقعے کی کچھ تفصیل تو ہمارے سامنے موجود ہے، تھوڑی سی اس کی تفصیل بھی بتائیے، اور کیا کہتے ہیں پولیس آفیشلز اس واقعے کے بارے میں؟ جی بالکل کامران صاحب، جس طرح آپ نے بتایا کہ کوئٹہ میں یہ آج 1 مہینے کے بعد پھر ایک دوسرا واقعہ ہوا ہے. اگست میں پہلے وکلا پر حملہ ہوا اور آج ہزارہ برادری کی خواتین کو نشانہ بنایا گیا. یہ نشانہ اس وقت بنایا گیا جب کوئٹہ سے لوکل بس جو کرانی روڈ ہزارہ ٹاؤن کی طرف جا رہی تھی، اسی دوران کرانی روڈ پر موٹر سائیکل پہ سوار 4 مسلح افراد جنہوں نے بس کو روکا اور بس کے خواتین کے کمپاؤنڈ میں گھس کر انہوں نے خواتین کی شناخت کی. باقاعدہ وہاں سے جو 5 خواتین تھی ہزارہ ٹرائب کی، ان پر فائرنگ کی اور اندر ہی ان کو آن دی سپاٹ ہی وہ ڈیتھ ہوگی ان کی. جبکہ اس واقعے میں جو 2 خواتین زخمی ہوئی ان کو فوری طور پر بی ایم سی کوئٹہ منتقل کیا گیا، جہاں پر اب ان کی حالت خطرے سے باہر بتائی جاتی ہے. اب سے کچھ دیر پہلے ڈی آئی جی کوئٹہ عبدالرزاق چیمہ نے بھی بی ایم سی میں دورہ کیا، یہاں پر زخمیوں کی عیادت کی اور میڈیا سے بات چیت کرتے انہوں نے اس چیز کو مانا ہے کہ یہ سیکیورٹی لیبس ہو سکتے ہیں، لیکن تمام زائرین کی بسوں کو کوئٹہ شہر میں لانا اور یہاں سے ہزارہ ٹرائب جو کہ مریا آباد تک ان کا ٹریول ہوتا ہے، شہر کی طرف جاتے ہیں، اس لیے ان کی سیکیورٹی اس طریقے سے نہیں ہو سکی. لہٰذا اب سیکیورٹی کو ری وزٹ کیا جا رہا ہے. اب سے کچھ دیر بعد صوبائی وزیر داخلہ سرفراز بگٹی بھی پریس کانفرنس کرنے والے ہیں، وہ بھی اس حوالے سے آئندہ کا لائحہ عمل بتائیں گے اور محرم الحرام کے موقع پر جو سیکیورٹی کے جو انتظامات ہے اس کو مزید کس طریقے سے مؤثر کیا جا سکتا ہے. یہ بتائیے گا کہ یہ جو اگست کا واقعہ تھا، جو انتہائی بھیانک واقعہ تھا، جو کہ سول ہاسپٹل میں خودکش حملہ ہوا اور 50 سے زائد وکلا اس میں اپنی جان سے گئے، اور اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ 20 دوسرے لوگ بھی، یہ اس حوالے سے کوئی بریک تھرو، کوئی معلومات کہ وہ کون سا گروہ ہے جو کوئٹہ میں اب بھی آپریٹ کر رہا ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ ظاہر ہے کہ کوئٹہ میں دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، کیونکہ جو سول اسپتال کا واقعہ تھا اس سے پہلے بھی واقعات ہوئے تھے، اور پھر سول اسپتال کا واقعہ، آج کا واقعہ. دہشت گردوں کی کوئٹہ میں موجودگی مسلمہ ہے، اور اس حوالے سے کیوں کامیاب نہیں ہو رہے قانون نافذ کرنے والے ان لوگوں کو پکڑنے میں؟ جی کامران صاحب، جس طرح آج سپریم کورٹ کی جو کوئٹہ میں جو ہیئرنگ تھی اس میں بھی ایک رپورٹ پیش کی گئی، لیکن اس رپورٹ پر عدالت نے سخت برہمی کا بھی اظہار کیا اور اس میں کسی کو فکس نہیں کیا گیا اور نہ ہی کسی پر اب تک جو رپورٹ میں بتایا گیا ہے نہ کوئی بڑا بریک تھرو ملا ہے. آج کا واقعہ بھی اسی سلسلے کی دہشت گردی کی کڑی ہے کہ کوئٹہ شہر میں ایک نئی لہر جو دہشت گردی کی آئی ہے، اس سے ہمارے جو سیکیورٹی ادارے وہ اس وقت نمٹنے کے لیے نبرد آزما تو ہو رہے ہیں، لیکن اس وقت انہیں کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو رہی ہے. سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے، لیکن اب تک گزشتہ واقعات اور آج کا جو واقعہ ہے اس کے بعد اب تک کوئی میجر بریک تھرو نہیں مل سکا سیکیورٹی اداروں کو. بہت بہت شکریہ. عرفان سعید ہمارے ساتھ موجود تھے کوئٹہ سے. وقفہ، اس دوران آپ نیوز ہیڈ لائنز بھی دیکھیں گے، جس کے بعد ہم واپس آتے ہیں آج کی دوسری اہم ترین خبروں کے ساتھ. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ.
پاکستان کے عظیم ترین مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے جس سے کوئی انکاری نہیں ہو سکتا کہ پاکستان میں قانون کا احترام نہیں ہے. قانون اکثر اوقات مذاق بنتا نظر آتا ہے. یہ عام طور پہ نہیں ہوتا بلکہ خاص طور پر ہوتا ہے, اور ایسے لوگ جنہوں نے قانون کی علمبرداری اور آئین کی علمبرداری کا حلف اٹھایا ہے وہی قانون کا سب سے زیادہ مذاق اڑاتے نظر آتے ہیں. اس طرح سے وہ مثال بن جاتے ہیں اور پاکستانی سمجھ جاتا ہے, بلکہ پوری دنیا سمجھ جاتی ہے کہ پاکستان میں قانون کا نام ایک مذاق ہے. یہ بھی بات حقیقت ہے کہ پاکستان کے اندر امیر کے لیے, خاص آدمی کے لیے, سیاستدان کے لیے, کسی بھی خصوصی شخصیت کے لیے ایک قانون ہے, غریب آدمی کے لیے, ایک عام انسان کے لیے ایک الگ قانون ہے. گو کہ ایک ہی قانون کی شکل ہے, لیکن یہ اپلائی جب ہوتی ہے ایک امیر آدمی پہ, خاص آدمی پر, اس کا انجام کچھ اور ہوتا ہے. جب غریب آدمی پہ, عام آدمی پہ اس کا اطلاق ہوتا ہے تو اس کا انجام کچھ اور ہوتا ہے. یہی نہیں بلکہ خاص آدمیوں میں بھی کافی ڈسٹنکشن ہے. کسی مثال کے طور پہ سیاستدانوں کو لے لے, کسی سیاستدانوں پر قانون کا اطلاق کسی اور انداز میں ہوتا ہے, دوسرے سیاستدان پر اسی قانون کا یا اسی جرم کا اطلاق کسی اور انداز سے ہوتا ہے. کسی سیاستدان کو ایک ہی جرم کی کچھ اور سزا ملتی ہے, دوسرے سیاستدان کو اسی جرم کی, اسی قانون کی خلاف ورزی کی کوئی سزا نہیں ملتی بلکہ مزے ملتے ہیں. اس کا مظاہرہ ہم دیکھتے ہیں. کل اس کا عظیم الشان مظاہرہ دیکھنے میں آیا کہ پاکستان میں قانون مذاق ہے, پاکستان میں عدالتوں کے فیصلے مذاق ہیں, اور پاکستان میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارروائیاں مذاق ہیں. یہ ہم مذاق نہیں کر رہے بلکہ کل یہ حقیقت ہے, اور اس کا مظاہرہ کل اسلام آباد میں ہوا جہاں پر آل پارٹیز کانفرنس ہوئی. وزیر اعظم جناب نواز شریف نے اسے ہوسٹ کیا. وزیر اعظم ہاؤس میں یہ اجتماع ہوا اور وہاں پر انہوں نے گلے لگایا. MQM پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر فاروق ستار کو انتہائی گرم جوشی سے گلے لگایا, سب سے زیادہ وقت انہیں دیا, اور اس کے بعد ان کے ساتھ تنہائی میں گفتگو کی, اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے ان کو جناب وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے ساتھ بھی ملایا, اور ایک بہت زبردست ماحول دیکھنے میں آیا. کوئی غیر معمولی بات نہیں ہوتی, کوئی بھی یہ ایک غیر معمولی واقعہ نہیں ہوتا, لیکن اگر اس کا بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا, اور بیک گراؤنڈ ہے بھیانک, جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں قانون مذاق ہے, عدالتوں کے فیصلے مذاق ہے, قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارروائیاں اگر وہ کسی خاص آدمی کے خلاف ہو تو وہ مذاق ہے, یا یہ کہ یہ کارروائیاں جھوٹی ہوتی ہیں, یا یہ کہ عدالتی فیصلے متنازع ہوتے ہیں, اور یا یہ کہ اس حوالے سے جو کارروائیاں کی جاتی ہے وہ کسی صورت میں بھی قانون کے پیمانے پہ پوری نہیں اترتی. کل یہ دونوں باتیں سامنے آئیں, اس لیے کہ جب وزیر اعظم نے جناب فاروق ستار کو گلے لگایا تو انہیں اچھی طرح سے آگاہ تھا, ان کو ہونا چاہیے تھا, ان کے سٹاف آگاہ تھا کہ ڈاکٹر فاروق ستار انسداد دہشت گردی کی عدالتوں سے 15 مقدمات میں اشتہاری اور 30 سے زائد مقدمات میں مفرور ملزم ہے. جناب ڈاکٹر فاروق ستار 15 کیسز میں اشتہاری ملزم ہے پاکستان کی عدالتوں کے, 30 کیسز میں وہ مفرور ملزم ہے پاکستان کی عدالتوں میں. وزیر اعظم ایک ایسے شخص کو گلے لگا رہا ہے, وزیر اعظم اپنے ہاؤس میں ایسے شخص کے میزبان بن رہے ہیں جن پر یہ الزامات ہیں. تو قانون کو مذاق سمجھا جائے یا نہ سمجھا جائے, وزیر اعظم کی اس ملاقات سے صرف 5 روز قبل کراچی کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے ڈاکٹر فاروق ستار, عامر خان اور خالد مقبول صدیقی جو کہ اس موقع پہ موجود تھے فاروق ستار کے ساتھ وزیر اعظم ہاؤس میں, ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے, جبکہ ڈاکٹر فاروق ستار 30 سے زائد مقدمات میں مفرور آلریڈی قرار دیے جا چکے ہیں. اب مفرور ملزم, اشتہاری ملزم, یا تو وزیر اعظم کہہ رہا ہے, وزیر اعظم کا سٹاف کہہ رہا ہے, پاکستان کی اعلیٰ ترین سطح پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام مقدمات جھوٹے ہیں, یہ تمام عدالتی احکامات جھوٹے ہیں, یہ تمام کارروائیاں جھوٹی ہیں, یا یہ کہ اس کی کوئی وقت نہیں ہے. ایک بات ہے جس کا بنیادی مقصد یہ ہے, جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ پاکستان میں قانون ایک مذاق بن گیا ہے. دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ انہی کیسز میں جس میں ڈاکٹر فاروق ستار مفرور ہیں یا اشتہاری ہیں, وہ وزیر اعظم کے مہمان ہیں, لیکن دوسرا سیاستدان جو کہ شاید پسند کا نہیں ہے, یا وہ پسند کی بات نہیں کر رہا, یا کوئی بھی وجہ ہو, ہم نہیں کہہ سکتے, وہ جیل میں ہے, جیل میں سڑ رہا ہے, یا یہ کہ وہ منتخب ہونے کے باوجود, کراچی کا میئر منتخب ہونے کے باوجود جیل سے نہیں نکالا جا رہا. یعنی کہ وسیم اختر ایک ہی جماعت کا ہے, ایک ہی مقدمہ ہے, ایک ہی الزام ہے, لیکن ایک شخص جیل میں ہے, ایک وزیر اعظم ہاؤس میں ہے, ایک کو انتہائی پرتپاک ویلکم مل رہا ہے وزیر اعظم کی جانب سے, ایک کو
जेल से सिटी काउंसिल के इजलास में शिरकत की इजाजत नहीं मिल रही, वो कि वो मुंतखब मेयर है कराची जैसे शहर का। यह है कानून का एक डिफरेंस जो कि हमें नजर आता है। सिर्फ ये बात वसीम अख्तर की नहीं है, रऊफ सिद्दीकी भी जेल में बंद है। यही इल्जाम है जो फारूक सत्तार पर इल्जाम है, यही इल्जाम है जो खालिद मकबूल सिद्दीकी पे इल्जाम है। इसी तरह से पाकिस्तान ज़मीन पार्टी के सरबराह हैं सदर जनाब अनीस कायम खानी, यही इल्जाम है, जेल में हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा अब्दुल कादिर पटेल इसी किस्म के इल्जामात पे है, अंदर हैं। यानी कि अगर सियासतदान पसंदीदा है तो ऐश है, अगर पसंदीदा नहीं है तो अंदर है। तो ये जो पाकिस्तान के लोग देख रहे हैं, उनको क्या मैसेज मिल रहा है, क्या उनको इस बात से सबक मिल रहा है? ये भी आपको पता होगा कि पुलिस ने पिछले 16 तारीख को फारूक सत्तार के करीबी साथी और सिंध असेंबली के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ख्वाजा इजहारुल हसन को गिरफ्तार कर लिया था। ये एक बड़ा वाकया हुआ था। पुलिस का कहना यह था कि पुलिस के SSP का राव अनवार का कहना यह था कि उनके खिलाफ संगीन तरीन इल्जामात है, उनके खिलाफ दहशतगर्दों को मदद करने का इल्जाम है। और उस जैसी ही ये गिरफ्तारी हुई, मगर क्योंकि ख्वाजा इजहारुल हसन हिज़्ब इख्तिलाफ के सरबराह भी हैं और बहरहाल इस वक्त वो एक ऐसे सियासतदान हैं जो पसंदीदा हैं। होना क्या था कि जैसे ही ख्वाजा इजहारुल हसन गिरफ्तार हुए, पूरी सिंध हुकूमत हरकत में आ गई, पूरा निज़ाम हरकत में आ गया और चीफ मिनिस्टर ने ज़ाती तौर पे इसमें इंटरवीन किया। क्या कभी पाकिस्तान में इस अंदाज में कोई आम आदमी नहीं पकड़ा गया? क्या कोई गरीब आदमी नहीं पकड़ा गया? कभी किसी ने उसके बारे में एक हर्फ कभी किसी ने सोचा है? लेकिन ख्वाजा इजहारुल हसन जब गिरफ्तार हुए तो वजीर आजम नवाज शरीफ से लेके वजीर आला मुराद अली शाह से लेके तमाम लोग जो है वो हरकत में आ गए, तफसीलें जमा की गई और चंद मिनटों के अंदर गिरफ्तार करने वाला SSP जो थे राव अनवार, उनको मुअत्तल कर दिया गया। उस इलाके के DIG को सूबा बदर कर दिया गया कि आखिर ये ऐसा हुआ क्यों। लेकिन आज तक ये अगर इतना बड़ा इल्जाम था, इतना बड़ा इन लोगों ने जुल्म किया था, एक शरीफ आदमी को पकड़ लिया था, तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उनके खिलाफ कोई और चीज क्यों नहीं हुई? कोई एक सस्पेंशन तो उसके लिए काफी नहीं था। लेकिन वही बात है कि कौन सा सियासतदान, कौन सा मुल्जिम जो इल्जाम है वो पसंदीदा है और कौन सा मुल्जिम जो है वो नापसंदीदा है, किसका पसंदीदा है और किसका नापसंदीदा है। कराची में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें MQM के डॉक्टर फारूक सत्तार, आमिर खान, खालिद मकबूल सिद्दीकी, हैदर अब्बास रिजवी, रेहान हाशमी, ख्वाजा इजहारुल हसन, रशीद गोडियल, खुशबख्श सुजात, नसरीन जलील, अमीनुल हक, इन तमाम 25 रहनुमाओं के तकरीबन 20 नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं, मफरूर हो चुके हैं। लेकिन ये तमाम अफराद आज़ाद हैं, अवामी इज्तिमात टॉक शोज में मौजूद हैं और मफरूर है, मगर पुलिस को नजर नहीं आते। रोजाना अदालतें भी उनसे पूछ रही होती है कि आपको ये नजर नहीं आ रहे। इसी तरह की सूरत हाल MQM के मफरूर मुल्ज़मान में कौमी असम्बली के 5 अराकीन और 6 अराकीन सिंध असम्बली हैं जो कि इस वक्त मफरूर हैं। इसके अलावा आपके इल्म है कि पीपल्स पार्टी के साबिक वजीर डॉक्टर आसिम हुसैन पिछले 26 अगस्त से इसी किस्म के मुकदमात में उनकी जमानत भी नहीं हो रही, वो वहां से निकल भी नहीं सकते, उन पर भी इसी किस्म का इल्जाम है। दहशतगर्दी का इल्जाम यह है कि उनके अस्पताल में दहशतगर्दों का इलाज कराया गया, यही अनीस कायम खानी पे इल्जाम है, यही रऊफ सिद्दीकी पे इल्जाम है। लेकिन इनकी जमानत भी नहीं हो सकती, ये 1 मिनट के लिए भी बाहर नहीं आ सकते। डॉक्टर आसिम हुसैन को 26 महीने हो गए हैं लेकिन वो बाहर नहीं आ सकते। तो पसंदीदा शख्सियात के लिए कुछ और कानून, पसंदीदा सियासतदान के लिए कुछ और कानून, पसंदीदा नापसंदीदा सियासतदान के लिए कुछ और कानून, और बेचारे गरीब आम पाकिस्तानी के लिए कानून तो कोई चीज ही नहीं है। कानून एक मजाक है जिसका इजहार, जिसकी डेमोन्स्ट्रेशन आपने खुद देखी और इसका बरमला इजहार, बरमला सबूत कल वजीर आजम हाउस से आया, जहां एक 15 केसेस का इश्तहारी मुल्जिम, 30 केसेस का मफरूर मुल्जिम वजीर आजम का मेहमान था और वजीर आजम पुरतपाक से उन्हें गले लगा रहे थे। यहाँ पे एक बात मैं कहना बड़ा जरूरी समझता हूँ, ये मामला पाकिस्तान के उसूल का मामला है, कानून का मामला है और कानून के हवाले से होने वाले मामला का हवाला है। मेरे दिल में डॉक्टर फारूक सत्तार साहब के लिए बहुत इज्जत है, वो एक बहुत सीनियर सियासी वर्कर हैं, वो एक भरपूर उन्होंने अपनी सियासी वर्कर की हैसियत से जिंदगी गुजारी है, एक आम पाकिस्तानी, एक आम शहरी हैं और किसी भी सूरत में उनकी इसमें किसी किस्म की हतक और तजलील मकसद नहीं था, लेकिन हकीकत को बयान करना इंतहाई जरूरी था। इस पूरे मौजू पर बात करते हैं और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के नामवर माहिर कानून जनाब बैरिस्टर खालिद जावेद खान साहब। खालिद जावेद साहब ये बताइएगा, आप सारी जिंदगी आपने कानून की को रिप्रेजेंट भी किया है, दिफा भी किया है और जाहिर है कि आप बहुत ही अपनी ज़िंदगी आपने कानून की तालीम में और समझने के लिए हासिल। ये जो मनाजिर हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में एक अदालतों के इश्तहारी मुल्जिम
وزیر اعظم ہاؤس کے مہمان ہو سکتے ہیں، عدالتوں کے مفرور ملزم جو ہے وہ ان کو گلے لگایا جا سکتا ہے. انہی الزام میں کسی ایک شخص کو کہ 26 مہینے بیل نہیں ہو رہی، کسی کو پکڑا تک نہیں جا رہا. یہ کیا میسج ہے ہماری قوم کو پہلی طور پہ، اور پوری دنیا اس سے کیا نتیجہ نکالتی ہے؟ دیکھیں کامران صاحب آپ نے بڑی دلچسپ مثال دی کہ ایک ایسے محترم جو ہیں کل وزیر اعظم کے مہمان تھے جن پہ کیسز ہیں. اس سے زیادہ انٹرسٹنگ بات یہ محترم وزیر اعظم خود ہائی جیکنگ میں سزا پا چکے ہیں. ایک وقت تھا کہ ان کو کنوکٹ کیا گیا، لائف سینٹنس دی گئی تھی، انہوں نے اپیل فائل نہیں کی. کئی سال گزرنے کے بعد انہوں نے اپیل فائل کی، وہ کنڈونیشن بھی ان کو دی گئی، اس کے بعد وہ ججمنٹ بھی سیٹ اسائیڈ ہوا. اور ستم ظریفی یہ ہے کہ جو محترم اس وقت صدر پاکستان تھے وہ آج قانون کے اشتہاری مجرم ہیں. اور اس سے زیادہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وہ پاکستان کی حکومت کی اجازت سے باہر گئے اور اس وقت ایک آزاد شہری کی حیثیت سے پاکستان کے سیاسی نظام پہ تبصرہ بھی کر رہے ہیں. تو یہ بہت بڑا انڈائٹمنٹ ہے اور بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے ہمارے قانونی نظام پہ. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں ساری ترقی یافتہ ممالک میں سب سے جو اہم ترین شہری ہوتا ہے وہ ہوتا ہے عام شہری. اس کی عزت، اس کے رائٹس، اس کی ڈگنیٹی کورٹس پروٹیکٹ کرتی ہیں. ہمارے ملک میں سب سے زیادہ ولنریبل، سب سے زیادہ معصوم اور یتیم شخص جو ہے وہ عام شہری ہے. اگر آپ کا تعلق کسی طاقتور سیاسی گروہ یا طاقتور ادارے سے ہے، یا آپ کی معاشی پوزیشن اس طرح اتنی مستحکم ہے کہ آپ کو قانون آپ پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتا، تو آپ کے لیے ایک قانون ہے، عام آدمی کے لیے اس کے ساتھ مکمل انصاف ہوتا ہے. لیکن سر یہ تو دیکھے نا کہ آفٹر آل اگر وزیر اعظم آئی ایم شیور کہ وہ 100% سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر فاروق ستار پہ مقدمات غلط ہیں، جھوٹے ہیں، وہ ان کو غلط اشتہاری قرار دیا گیا ہے، انہیں غلط مفروض قرار دیا گیا. میں سمجھتا ہوں وزیر اعظم صحیح سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر فاروق ستار کوئی دہشت گرد نہیں ہے. لیکن پھر جن لوگوں نے ان کو دہشت گرد بنا دیا ہے، جو عدالتیں انہیں مفرور کر رہی ہے، جو انہیں اشتہاری قرار دے رہی ہیں، اور جو کہ قانونی طور پہ، سرکاری طور پہ ایک بھیانک ملزم ہیں اور ان کے 30 40 50 مقدمات ہیں، یہ کیسے اس مسئلے کا حل ہوگا؟ یہ جب تک مصلحت پسندی سے پروسیکیوشن ہوگا، قانون کی بالادستی کبھی نہیں ہو سکتی. بدقسمتی یہ ہے کہ ایون ترقی یافتہ ممالک میں آپ دیکھیں اسکاٹ لینڈ یارڈ بھی لگتا ہی ہے کہ ایک پاکستانی 2 اہم کیس ان کے سامنے، وہ بھی مصلحت پسندی کے شکار ہیں. تو کسی ملک میں بھی اور بالخصوص پاکستان میں جب تک بے لاگ انصاف نہیں ہوگا، جب تک نان ڈسکریمنیٹری انصاف نہیں ہوگا، اس طرح کی مثالیں ملتی رہیں گی کہ بہت سے لوگ جو بے گناہ ہیں وہ عدالتوں میں رہیں گے. اس میں خود عدلیہ کا کتنا قصور ہے آپ کے خیال میں؟ پہلے تو یہ کہ اگر یہ جھوٹے مقدمات ہوتے ہیں اس میں اس قسم کی کارروائی ہونا، اور اگر یہ سچے مقدمات ہوتے ہیں تو یہ مفرور ہو جانا، اشتہاری ہو جانا، پکڑے نہ جانا، اور پھر اس پورے ماحول کو آخر عدلیہ بھی تو دیکھ رہی ہوتی ہے. وہ آپ کے خیال میں کتنی قصوروار ہے؟ دیکھیں عدلیہ کی لمیٹیشنز ہیں. عدلیہ اس کیس کا فیصلہ کر سکتی ہے، ان فیکٹس پہ کر سکتی ہے، ان چارجز پہ جو اس کے سامنے لائے گئے ہوں. عدلیہ کے پاس سو موٹو پار سپریم کورٹ کے پاس تو کچھ فنڈامنٹل رائٹس کے کیسز میں ہیں، اس کے علاوہ جتنے ٹرائل کورٹس ہیں ان کی پارز بڑی لمیٹڈ ہیں. جو پروسیکیوشن یا انویسٹیگیشن ایجنسی جو ان کے سامنے کیس لے کے آئے گی اس کی بنیاد پہ انہیں فیصلہ کرنا ہوتا ہے. لیکن کبھی کبھی ایسا ضرور ہوتا ہے کہ اب ایک ہائی پروفائل ہائی ٹریزن کا کیس ہے پاکستان کا، جو اس کے مرکزی کردار تھے وہ سب کے سامنے سب کی اجازت سے پاکستان سے چلے گئے. ان کے جانے کے بعد اس ٹرائل کورٹ میں جتنے اعتراضات اٹھے کہ کیسے جانے دیا گیا، یہ خود ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، کیونکہ وہ کوئی رات کے تاریکی میں نہیں گئے تھے، وہ سب کے سامنے گئے تھے. تو عدلیہ یقیناً اس پوری اس کی ایک ذمہ داری ہے، لیکن سب سے زیادہ ذمہ داری جو ہے وہ ان ریاستی اداروں کی ہے جن کا کام یہ ہے کہ وہ نان ڈسکریمنیٹری اور نیوٹرل بیسس پہ پروسیکیوٹ کریں، انویسٹیگیٹ کریں اور کیسز چلائیں. اور کیا یہ تو نہیں ہے کہ یہ تو نہیں ہے خالد جاوید صاحب، کل جب پرائم منسٹر نواز شریف ڈاکٹر فاروق ستار کو ہوسٹ کر رہے تھے تو انہیں پتا تھا ان کیسز کی حقیقت، کیونکہ جناب نواز شریف اسی سن میں یعنی کہ 1999 میں اور 2000 میں اٹک کے قلعے میں بند تھے اور قید تنہائی میں تھے، اور وہاں پر ان پر ہائی جیکنگ کے الزامات تھے کہ انہوں نے طیارے کو اغوا کیا، اور ان کے ساتھی اٹک جیل میں ڈاکٹر فاروق ستار تھے جن کو کہ اسی دور کے اندر گرفتار کر لیا گیا تھا مختلف الزامات پر. تو نواز شریف صاحب سمجھتے ہیں کہ یہ کیسز کیسے بنتے ہیں اور ان کے ملزمان کون ہوتے ہیں؟ جی بالکل، نواز شریف صاحب بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، اور اسی لیے اور ان کے ایک پیش رو ان کو تو سزائے موت دے دی گئی تھی ایک سپریم کورٹ کے ججمنٹ کی بنیاد پہ.
تو ظاہر ہے کہ نواز شریف صاحب کے سامنے ایک ہسٹری ہے اور بدقسمتی سے پورے سب کانٹیننٹ میں بالخصوص پاکستان میں لیکن سر ایک پاکستانی کا سوال تو ہوگا نا کہ آج تو جناب نواز شریف صاحب اٹک کے جیل کی تنہائی میں قید نہیں ہیں، آج تو وہ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، کل تھا ان پہ، ان کو پتا ہے کہ یہ مقدمات کیسے بنتے ہیں. اگر آج بھی ایسے مقدمات بن رہے ہیں، اگر آج بھی ایسے لوگ اشتہاری قرار دیے جا رہے ہیں، آج اگر اسی طرح کے ماحول میں وہ نہیں ہیں، دوسرے لوگ پابند سلاسل ہیں، تو ان کا کچھ کرنا تو حق بنتا ہے نا. جی بالکل، اس کے لیے ظاہر ہے کہ یہ بحیثیت وزیر اعظم کے یا عدلیہ کی ذمہ داری ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وزیر اعظم شاید آئندہ کے بھی سوچ رہے ہوں گے کہ شاید پچھلا ٹرپ جو تھا اڈیالہ کا وہ شاید ان کا آخری ٹرپ تھا کہ یہ نہیں تھا. یہ مسائل ہیں، بالکل سیاسی حکومتیں مستحکم نہیں ہیں. عدلیہ بھی ظاہر ہے کہ جب تک سیاسی حکومت مستحکم نہیں ہوگی، نظام مستحکم نہیں ہوگا، عدلیہ بھی مستحکم نہیں ہو سکتی. آپ نے دیکھا گلوبل انڈیکس میں پاکستان کی جوڈیشل انڈیپینڈنس جو ہے وہ پچھلے سالوں میں کافی نیچے آئی ہے. اس کی وجہ ہمیں تلاش کرنی چاہیے، کیونکہ یہ بہت ایک برا انڈیکیشن ہے کہ ڈیموکریٹک پروسیس کے باوجود عدلیہ کی آزادی پہ یا اس کی ایفیکٹونیس پہ اگر سوالیہ نشان اٹھائے جائیں تو یہ سوچنے کا مقام ہے. بہت بہت شکریہ خالد جاوید صاحب. صرف سوالیہ نشان نہیں ہے، عوام کا اعتماد بھرپور نہیں ہے بلکہ انتہائی مجروح ہے. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر ہوتا ہے بھارت کا یہ فیصلہ اور بھارت کے انتہا پسندوں کا یہ فیصلہ کہ پاکستانی اداکاروں کو، فنکاروں کو، گلوکاروں کو ذلیل کریں گے، بھارت سے نکالیں گے، اور بھارت کے مختلف انفلوئنشل باڈیز کا یہ فیصلہ کہ وہاں پہ پاکستانی ڈرامے چلنے نہیں دیں گے. یہاں پہ پاکستانی چینلز کا ہمیشہ سے اصرار کہ چلے تو صرف بھارتی چینل چلیں، بھارتی شوز چلیں. اس میں پیمرا کا کردار، اس پر ہم بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے پیمرا کے چیئرمین جناب ابصار عالم. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. بھارت میں پاکستانی اداکاروں کی، گلوکاروں کی، فنکاروں کی بے پناہ رسوائی کی گئی ہے، بے عزت کیا گیا، ان کو ذلیل کیا گیا. یہ عمل اس سے پہلے بھی ہوا ہے لیکن اوڑی کے واقعے کے بعد یہ بھرپور طریقے سے سامنے آیا. اسی دوران بھارت کے مضبوط اداروں نے یہ فیصلہ کیا کہ بھارتی ٹیلی ویژن پہ کسی صورت میں بھی پاکستانی کانٹینٹ، پاکستانی ڈرامے نہیں چلنے دیے جائیں گے. ایک چینل زی زندگی جو کہ مختص تھا پاکستانی اور بھارتی ڈراموں کے حوالے سے، اس کے مالک اور زی نیٹ ورک کے مالک سبھاش چندرا نے باقاعدہ کہا کہ وہ اپنے چینل سے اور اپنے چینل سے ہر صورت میں پاکستانی ڈراموں کو ختم کر دیں گے. اس سب کے باوجود سب سے اہم بات اور سب سے پریشان کن بات یہ ہے کہ پاکستان کے پرائیویٹ ٹی وی چینلز پہ، انٹرٹینمنٹ چینلز پہ بھارتی ڈرامے اسی انداز سے چلتے رہے جیسے کہ اس سے پہلے چلتے رہے تھے، اسی انداز سے بھارتی شوز آتے رہے جیسے اس سے پہلے آتے رہے تھے، اور اس دوران بھی اوڑی کے بعد بھی کسی قسم کی کوئی تبدیلی دیکھنے میں نہیں آئی. یہ پورا ماحول بھارت میں تھا لیکن پاکستان میں کسی صورت سے تبدیلی نہیں آ رہی تھی، کیونکہ پاکستان کے اکثر انٹرٹینمنٹ ٹی وی چینلز ہی بھارتی ڈرامے دکھا کے رہے ہیں اور بھارتی شوز کو پیش کرتے ہیں. گو کہ پاکستان کے الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی یعنی کہ پیمرا کا قانون ہے کہ پاکستان کے انٹرٹینمنٹ چینل، پاکستان کے چینل 6% سے زیادہ بھارتی پروگرام نہیں دکھا سکتے، جس کا تقریباً مطلب یہ ہے کہ 24 گھنٹے میں 1.5 گھنٹے بھارتی ڈرامہ یا بھارتی پروگرام وہ دکھا سکتے ہیں. مگر حقیقت یہ ہے کہ اکثر چینل، بلکہ کئی چینل میں ایسا تھا شاید 1.5 گھنٹے وہ غیر بھارتی دکھاتے تھے اور شاید 22.5 گھنٹے وہ بھارتی چینل دکھایا کرتے تھے. یہ پوری صورتحال بہت پاکستانیوں کے لیے اس وقت بہت زیادہ پریشان کن ہو گئی جب بھارت کا ماحول مکمل طور پہ تبدیل ہو رہا تھا. اس وقت اس موقع پر اس بات پر بھی حیرانگی کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ حکومت پاکستان اس پورے معاملے پہ خاموشی اختیار کر رہی ہے اور خاص طور پہ پیمرا اپنا کردار ادا نہیں کر رہی ہے. اب سے تھوڑی دیر قبل آج یہ اطلاعات آئی ہے کہ پیمرا نے باقاعدہ اب وارننگ جاری کر دی ہے، راست قدم اٹھایا ہے اور کہا ہے کہ اس ماہ کی 15 تاریخ کے بعد سے انڈین چینلز یا بھارتی مواد دکھانے والے ٹی وی چینلز کا لائسنس کسی پیشگی نوٹس کے بغیر فوری طور پہ منسوخ کر دیا جائے گا. پیمرا کی جانب سے بھارتی پروگرامز کے حوالے سے، بھارتی کانٹینٹ کے حوالے سے اتنا براہ راست اور بھرپور ایکشن اس سے پہلے نہیں لیا گیا. اتنی دیر کیوں ہوئی اور اس حوالے سے مزید گفتگو اس کے لیے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے پیمرا کے چیئرمین جناب ابصار عالم، جن کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ وہ پاکستان کے پہلے ورکنگ جرنلسٹ ہیں جو کہ پیمرا کے چیئرمین بنے ہیں. بہت بہت شکریہ ابصار صاحب. یہ فرمائیے گا کہ
کیوں پیمرا انتظار کرتی رہی کہ اڑی کا واقعہ ہو اور اس کے بعد یہ پھر بھارت میں اس قسم کی صورتحال پیدا ہو اور پھر جو ہے ہمارے چینلز بند کیے جائیں, ہمارے فنکاروں کو رسوا کیا جائے, اور پھر کہیں جا کے پیمرا راست قدم اٹھائے اور ہمارے چینلز کو کہے کہ جی کہ اب آپ بند کریں انڈین کانٹینٹ, جبکہ آپ کے علم میں ہے کہ انڈین ڈراموں پہ چل رہے ہیں پورے چینلز, لیکن اس کے باوجود بھی کوئی براہ راست اتنا ایکشن کوئی نظر نہیں آیا, حتیٰ کہ ہم اس نہج پہ پہنچے. بہت شکریہ کامران بھائی, آپ نے بلایا آج اپنے شو میں. دیکھیں آپ نے جو سوال کیا نا, پیمرا دیر سے نہیں جاگا, یہ ہمارے ظاہر ہے پاکستان کے لوگوں کو پتہ نہیں تھا اس چیز کا. پیمرا آج سے تقریباً 2 مہینے پہلے اس بات کو اناؤنس کر چکا ہے. ہمارے @رپورٹ پیمرا ٹویٹر اکاؤنٹ جو ہمارا ہے اس پہ یہ پریس ریلیز ہماری پڑی ہوئی ہے, جس میں ہماری اتھارٹی نے اس دن فیصلہ کیا 11 اگست کو, جس میں انہوں نے ہمیں آتھورائز کیا کہ آپ یہ چینلز اور انڈین کانٹینٹ جو ہے اس کو بند کریں. ہم نے بلکہ یہ کام جو ہے پوری اسٹریٹجی ہم نے اپریل میں شروع کی تھی, جب پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کے ساتھ میری ایک میٹنگ ہوئی, اور اس میں انہوں نے یہ کہا, ان کو بھی کنسرن تھا اس بات کا کہ یہ اتنا زیادہ انڈین کانٹینٹ پاکستان میں کیسے دیکھا جا رہا ہے. ہم تب سے اس پہ کام کر رہے تھے, لیکن یہ اتنا مشکل اور کمپلیکیٹڈ عمل ہے اور اس میں اربوں روپے کا بزنس ہے, بہت طاقتور لوگ اس کے پیچھے شامل ہیں جس پہ کبھی بھی ماضی میں ان پہ ہاتھ نہیں ڈالا جا سکا. تو ہم پکا ہاتھ ڈالنا چاہ رہے تھے, ہم اس کی تیاری کر رہے تھے. اب ہوا یہ ہے اڑی کے بعد کہ لوگوں کی توجہ اس طرف آئی ہے, تو انہوں نے ہماری ویب سائٹ بھی دیکھی ہے, اور پھر ہم بھی ایک مومنٹم اس طریقے سے بلڈ کر رہے تھے کہ جب ہماری ڈیڈ لائن قریب پہنچے 15 اکتوبر, تو اس وقت تک یہ بات بہت زیادہ پھیل جائے اور لوگوں میں شعور اجاگر ہو. ہم اس پہ مسلسل کام کریں. جیسے میں نے آپ کو بتایا 31 اگست کو ہم نے پھر ایک 15 اکتوبر کی ڈیڈ لائن جو ہے یہ ہم نے 31 اگست کو اناؤنس کی تھی. اس وقت اڑی واقعہ کا دور دور تک پتہ نہیں تھا. تو یہ جو تاثر ہے کہ یہ اڑی کے بعد یہ ہوا ہے, یہ تاثر ٹھیک نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ بات ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ نیت صاف ہو تو اللہ راستے کھول دیتا ہے. ہمارے بھی اس کیس میں یہی ہوا, ہمیں بہت زیادہ اپوزیشن کا سامنا تھا, پبلک کو اویئرنیس نہیں تھی, لیکن اب پبلک اویئر ہو گئی ہے, اور پبلک کی طرف سے جو چینل مالکان پہ پریشر آ رہا ہے یہ اللہ کی مدد ہے ہمارے لیے, کیونکہ ظاہر ہے پیمرا ایک کمزور ادارہ ہے اور ٹی وی مالکان بہت طاقتور ہیں. خاص طور پہ اب فیصلہ یہ ہے کہ زیرو ٹالرنس اور زیرو کانٹینٹ, نو انڈین شو, نو انڈین کانٹینٹ اینڈ زیرو ٹالرنس. اس میں 2 چیزیں ہیں, اس کا ہمیں خیال رکھنا پڑے گا. اس میں جو قانون ہے اس کے مطابق 6% انڈین کانٹینٹ 24 گھنٹے میں دکھایا جا سکتا ہے, جس میں ریپیٹ بھی شامل ہے. ہو یہ رہا تھا کہ اس 6% کی وائلیشن ہو رہی تھی, جس کا آپ نے اپنے انٹرو میں ذکر بھی کیا بالکل درست طریقے سے, کہ وہ تو 80-90% تک دکھا رہے تھے. اب ہم نے 15 اکتوبر کی جو ریڈ لائن دی ہے اس میں یہ ہے کہ آپ 6% کی جو لمٹ ہے قانون میں لکھی ہوئی اس پہ واپس آ جائے. اس پہ FM ریڈیو بھی ہیں, اس میں کیبل بھی ہے, اور اس میں سیٹلائٹ ٹی وی چینلز بھی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کل جو ہماری اتھارٹی نے ایک اور تاریخی فیصلہ کیا وہ یہ کیا ہے کہ ہم نے وفاقی حکومت کو ایک سفارشات کی سمری بھیجی ہے, جس میں ہم نے یہ کہا ہے کہ آئندہ سے یہ قانون میں تبدیلی کی جائے کہ انڈین کانٹینٹ اتنا ہی دکھایا جائے پاکستان میں جتنے کی انڈیا پاکستان کو اجازت دیتا ہے. اس سے یہ کہ یہ ٹٹ فار ٹیٹ نہیں ہوگا, یہ نہیں لگے گا کہ پاکستان کی اوور ریئیکشن کر رہا ہے, لیکن ساتھ انڈیا پہ بھی ذمہ داری جائے گی کہ وہ دنیا کو جو دکھا رہا ہے کہ وہ بہت بڑی جمہوریت ہے, جمہوری رویے ہیں اس کے, تو اس کی حکومت پاکستانی آرٹسٹ کو, پاکستانی ڈرامہ کو وہاں پہ اگر جتنی آزادی دے گی ہم اتنی دیں گے. اس کی وجہ قانون کی یہ ہے کہ یہ پرویز مشرف صاحب کے دور میں انہوں نے انڈیا کو ایک کنسیشن دی تھی, وہ وفاقی حکومت کی طرف سے ڈائریکٹر پیمرا کو آیا تھا, جو کہ قانون کے مطابق اس وقت کے قانون کے مطابق تھا. اب ہم نے واپس بھیجا ہے یہ کہ اگر اس کو بھی زیرو کر دیا جائے, ریسیپروسٹی انشور کی جائے, تو یہ بہتر ہے پاکستان کی انڈسٹری کے لیے. لیکن جو آپ نے ذکر کیا سبھاش چندرا کا, میں وہ ضرور ذکر کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں انہوں نے خود والنٹیرلی اپنے ٹی وی چینل پہ پاکستانی کانٹینٹ بند کر دیا. لیکن ابصار صاحب, ہمارے ہاں کوئی سبھاش چندرا نہیں تھا جس نے کہا کہ میرے چینل پہ انڈین کانٹینٹ نہیں چلے گا. میں تو کہہ رہا ہوں سبھاش چندرا کے یہاں پہ ہمارے اتنے مسلمانوں والے نام ہیں کہ وضو کر کے نام لینا پڑتا ہے, اور ان سب کے چینلز پہ اور اینکر روزانہ غداری اور حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ تقسیم کرتے ہیں, اور انہی ٹی وی چینلز کا انٹرٹینمنٹ جو ہے وہ مسلسل انڈین چلا رہا ہے. اور مجھے نہیں سمجھ آ رہی اس دوغلی پالیسی کی. کم از کم ان کو تو چاہیے کہ وہ اپنے ٹی وی چینل پہ رضاکارانہ طور پہ آج سے بند کر دیں, ابھی میری اپیل سن لیں, کل سے بند کر دیں. دیکھیں یہ قوم کے مفاد میں ہے, اور ان پہ زیادہ ذمہ داری اس لیے ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو
دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سب سے بڑے اور سب سے زیادہ ذمہ دار محب وطن شہری ہیں اور ہمارا چینل سب سے زیادہ حب الوطنی کا درس دیتا ہے، تو ان کو تو پہلے سبھاش چندرا کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے. مجھے نہیں پتا وہ ڈیلے کیوں کر رہے ہیں، لیکن 15 اکتوبر کے بعد اگر ڈیلے کریں گے تو جو ابھی میں نے ایک اور فیصلے کا آپ سے شیئر کر لوں کہ پہلے یہ تھا کہ شو کاز نوٹس دیا جاتا تھا خلاف ورزی پہ، لیکن انڈین کانٹینٹ پہ اتھارٹی نے چیئرمین پیمرا کو یہ آتھرائز کر دیا ہے کل سے کہ شو کاز نوٹس دینے کی ضرورت نہیں ہے. فوری طور پر اس ٹی وی چینل کا، اس کیبل آپریٹر کا اور ایف ایم ریڈیو کا لائسنس معطل کر دیا جائے گا بغیر نوٹس کے اگر انہوں نے قانون کی خلاف ورزی کی انڈین کانٹینٹ کے حوالے سے. تو میری یہ اپیل ہے پھر ان ٹی وی چینل مالکان سے جو اس طرح انڈین کانٹینٹ چلا رہے ہیں کہ وہ رضاکارانہ طور پر خود ہی بند کر دیں، قوم ان کو دعائیں دے گی. اچھا افسر صاحب، ایک اور چیز امپورٹنٹ ہے اور علیحدہ ٹاپک ہے. پیمرا کی بڑی زبردست کیمپین چلی ہے اور میں آپ کو کمپلیمنٹ کرنا چاہوں گا کہ جو نیوز چینل پہ وشنام ترازی، جھوٹ، لغو اور بے پر کی باتیں اور ایبسولوٹ جھوٹ کی اگر کوئی پروپیگیشن ہوتی ہے اور اس کو نشر کیا جاتا ہے، اس کے خلاف کارروائی اور کافی ایکشن ہوئے ہیں، کافی چیزیں آپ نے کی. کس لیول پر ہے، کیا مسائل ہیں، کچھ مختصراً ہمیں اس کیمپین کے بارے میں بتائیں. کامران صاحب یہ دیکھیں، آپ ہمارے سینئر ہیں، آپ سے میں نے صحافت سیکھی، آپ سے رپورٹنگ کرنا میں نے سیکھی، آپ سے میں نے انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کرنا سیکھی اور 25 سال میں نے صحافت میں گزارے. آپ کا تو ماشاءاللہ بہت زیادہ تجربہ ہے، لیکن 25 سال بعد میرا دل ایک دکھی دل کے ساتھ میں نے صحافت چھوڑی، کیونکہ جس زبان کا بھی آپ نے ذکر کیا ہے اور جو کچھ لوگ ہیں، میں بہت دکھی دل سے یہ بات کر رہا ہوں کہ کچھ لوگ ہیں اس پاکستان کے ٹی وی چینلز میں جن کی وجہ سے پاکستان کا پورا میڈیا بدنام ہو رہا ہے. اور اس میں جو جھوٹ کی آپ نے بات کی، اتنی خبریں باؤنس ہوئیں، اس پہ کسی کو شرمندگی نہیں ہوئی. حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک خبر اگر باؤنس ہو جاتی تھی تو رپورٹر اگلے کئی دنوں تک، کئی مہینوں تک اپنی بائی لائن نہیں لیتا تھا. لیکن یہاں پہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو روزانہ غلط خبر دیتے ہیں، وہ روزانہ باؤنس ہو جاتی ہے، وہ پھر اگلے دن سوٹ ٹائی لگا کے آ جاتے ہیں. تو آپ دیکھیں ہم نے جو مہم شروع کی ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ جو پروفیشنل صحافی ہیں، جو ذمہ دارانہ صحافت کر رہے ہیں، ان کو کوئی نوٹسز نہیں جا رہے، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی ابھی تک. لیکن بار بار وہ ایسے لوگ جو اس صحافت کو اپنے کسی اور مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، وہ جس چینل میں بھی جائیں وہاں نوٹس بھی پہنچ جاتے ہیں، وہاں جرمانہ بھی پہنچ جاتا ہے. تو یہ میرا خیال ایک لمحہ فکریہ ہے خاص طور پہ صحافی برادری کے لیے اور ٹی وی مالکان کے لیے بھی کہ وہ اس میڈیا کو، جو ٹی وی چینلز ہیں، اس کو اچھے مقاصد کے لیے، پروفیشنل مقاصد کے لیے استعمال کریں. حکومت پر تنقید کریں، جتنی دل کرتا ہے تنقید کریں. کسی ایسی چیز پہ نہ ہمارے قوانین میں گنجائش ہے حکومت پر تنقید روکنے میں. میں نے صرف جتنی بھی میری پی بی ایس سے میٹنگز ہوئی ہیں، صرف ایک اپیل کی ہے کہ خدارہ جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس پہ عمل کو یقینی بنائیں، جس میں فرقہ پرستی کو فروغ نہ دیا جائے، جس میں گالم گلوچ نہ ہو، لوگوں کی پگڑیاں نہ اچھلیں، بغیر تصدیق کے خبر نہ دی جائے، لوگوں کی بدنامیاں نہ کی جائیں، اور جو ملک میں فتنہ و انتشار پھیلایا جا رہا ہے وہ نہ کیا جائے. آپ کتنے عرصے سے کر رہے ہیں، کبھی آپ تک آپ کے اوپر کبھی انگلی نہیں اٹھی، آپ کو کسی حکومت نے آپ کی انویسٹیگیٹو رپورٹ کی تردید نہیں کر سکے، وہ اپنا موقف ضرور دیا انہوں نے، آج تک آپ کی کسی خبر کی تردید نہیں ہوئی. تو کیوں نہیں یہ لوگ ایسی صحافت کرتے جس میں تردید نہ ہے، جس سے انہیں شرمندگی نہ ہو اگلے دن کیمرے پہ جانے پہ. میں تو خود میں افسردہ ہوتا ہوں جب مجھے کوئی ایسا ایکشن لینا پڑتا ہے اپنے صحافی بھائیوں کے خلاف، لیکن میری یہ جاب ہے، میرا اس وقت میری ڈیوٹی ہے کہ میں یہ کروں. اور جس کام کے لیے میں جہاں بیٹھا ہوں اور میں بڑی کوشش کر رہا ہوں کہ اس میں ہم بہتری لائیں، پاکستان کی میڈیا کو ذمہ دار بنائیں، کیونکہ میرا ایمان ہے کہ پاکستان کا میڈیا اگر صحیح ہوگا، درست ہوگا، سچی بات کرے گا اور پروفیشنل اصولوں پہ چلے گا، تو پاکستان کے تمام ادارے، جوڈیشری ہو، پارلیمنٹ ہو، آرمی ہو یا بیوروکریسی ہو، یہ سب اپنے راستے پہ چل سکیں گے. لیکن اگر میڈیا خود خراب ہو جائے، خود اس راستے پہ چل پڑے، وہ کام کرے جس پہ دوسروں کو تنقید ہم کرتے ہیں، خود مقدس گائے بن جائیں ٹی وی اینکرز یا ٹی وی مالکان، اور مقدس گایوں کو ہم مسلسل چیلنج کرتے رہے ہیں، اور آج ہم ڈیمانڈ کریں یہ سٹیٹس اینکرز کو مقدس گائے کا دے دیا جائے، یہ میرا خیال ہے کہ نان پروفیشنلزم ہے، یہ مناسب نہیں ہے. اس کو ہمیں اپنی صحافت سے ختم کرنا پڑے گا. بہت شکریہ جناب ابصار عالم، چیئرمین پیمرا ہمارے ساتھ تھے. خبر سے بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے. حکومت سندھ قانون لا رہی ہے، بلکہ مذاق لا رہی ہے قانون کا، جس میں کہتی ہے کہ عام شہری کو رسائی دے گی معلومات تک، لیکن وہ رسائی کس معلومات تک دے گی یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد.
آئین پاکستان اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ تمام سرکاری محکمے چاہے وفاقی ہوں یا صوبائی وہ پابند ہیں کہ وہ سوائے بہت اہم قومی رازوں کے عام پاکستانی کو تمام معلومات فراہم کریں جو اسے چاہیے ہوں۔ اس کے ساتھ پاکستان کی حکومت کا یہ فرض بھی ہے کہ سرکاری امور سے متعلق تمام ضروری معاملات جو ہیں وہ شہریوں تک خود بخود پہنچائیں، ایسا نظام بنائیں کہ شہری اس کو خود حاصل کر لیں، اور اس حوالے سے پاکستان کے جو جرنلسٹ ہیں، جو میڈیا ہے، اس کو بھی ہر صورت میں اس تک رسائی حاصل ہونی چاہیے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ حالات کیا ہیں اور اصل میں ہوتا کیا ہے، لیکن بہرحال یہ آئین پاکستان اس کا تحفظ فراہم کرتا ہے۔ لیکن اس سلسلے میں پیش رفت ہو رہا ہے، جمہوریت کا 8واں مسلسل سال ہے۔ خیبر پختونخوا پنجاب کے بعد سندھ معلومات تک رسائی کے لیے قانون سازی کرنے والا تیسرا صوبہ ہوگا جہاں پر اس سلسلے میں کام ہو رہا ہے۔ خیبر پختونخوا پنجاب کے قوانین میں کچھ خامیاں سامنے آئی ہیں، لیکن پھر بھی ان کے قوانین سندھ سے جو متوقع قانون سامنے آ رہا ہے، جو کہ ایک پروپوز قانون سامنے آ رہا ہے، اس کے مطابق بہتر ہے، اور سندھ میں شاید وہ بھی نہیں ہوگا جو کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ سندھ میں جاننے کے حق یعنی کہ رائٹ ٹو انفارمیشن کے قانون کا مسودہ کیونکہ اسمبلی میں پیش کر دیا گیا ہے، لیکن سندھ کا جو ماحول ہے وہاں پہ اس بات کی توقع کرنا کہ ایک عام آدمی کو، ایک عام صحافی کو وہ تمام مطلوبہ معلومات تمام سرکاری محکموں میں آسانی سے مل جائے گی، یہ ذرا سا ایک مشکل عمل ہے۔ اس حوالے سے کیا ہو رہا ہے، اس میں خامیاں کیا ہے، یہ پوچھتے اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے نمائندہ خصوصی اختیار کھوکر نے۔ یہ اختیار بتائیے گا اس قانون کے حوالے سے کیا مسائل ہیں؟ جی کامران صاحب، حکومت سندھ نے سندھ رائٹ ٹو انفارمیشن لا جو سندھ اسمبلی کے ایوان میں پیش کیا ہے، اس میں ایک لسٹ دی گئی ہے جس میں ان سرکاری اداروں کا ذکر ہے جن کی معلومات حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس لسٹ میں گورنر ہاؤس، سی ایم ہاؤس شامل نہیں ہے، اور اس کے علاوہ سندھ اسمبلی شامل ہے۔ مزید یہ کہا گیا ہے کہ حکومت سندھ کے قانون کے تحت جتنے بھی ادارے قائم کیے گئے ہیں ان تمام کے بارے میں معلومات حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن سندھ حکومت نے کوئی 15 سے زائد کمپنیاں ہیں جس میں سندھ بینک بھی شامل ہے، وہ وفاقی حکومت کا ایک قانون ہے کمپنیز آرڈیننس 1984، اس کے تحت یہ قائم کر رکھی ہیں۔ اس طرح یہ جتنے بھی ادارے ہیں، یہ جتنی بھی کمپنیاں ہیں، وہ اس قانون کے دائرے میں نہیں آتی۔ یہ بہت اہم کمپنیاں ہیں جس میں سندھ بینک میں اربوں روپے کی سرمایہ کاری کی ہوئی ہے، اس کے علاوہ محکمہ خزانہ کی کمپنیاں ہیں، سندھ انشورنس کمپنی ہے، سندھ مداربہ کمپنی ہے، اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ حکومت سندھ نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ جن کمپنیوں سے کی ہے انرجی کے شعبے میں، ان میں اکثر کمپنیاں حکومت سندھ کی اعلیٰ شخصیات جو ہیں ان کے قریبی لوگوں یا ان کے ملازمین کے اولادوں کے نام پر قائم کی گئی، تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ان کمپنیوں کے بارے میں معلومات لوگوں کو ملے، عام آدمی کو ملے کہ اس کمپنی کی کیا صورتحال ہے، لیکن حکومت سندھ کے اس قانون کے تحت یہ رسائی ممکن نہیں ہوگی۔ کیا یہ بات صحیح ہے، اور اگر صحیح نہیں تو حقیقت کیا ہے، یہ ہم پوچھتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے وزیر اعلیٰ سندھ کے مشیر برائے قانون جناب مرتضیٰ وہاب نے۔ پہلے تو اختیار کھوکر صاحب نے جو باتیں کی ہے اس کا جواب۔ یہ بات غلط ہے کامران صاحب، بلکہ جو آپ نے اپنے پرومو میں انٹروڈکشن میں جو بات کہی کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا نے اس کے اوپر پہلے لیجسلیشن کی، یہ بات بھی غلط ہے۔ سندھ وہ پہلا صوبہ تھا جس نے رائٹ ٹو انفارمیشن کے اوپر 2006 کے اندر لیجسلیشن کی تھی، اور سندھ اسمبلی سے سندھ فریڈم آف انفارمیشن ایکٹ 2006 آلریڈی پاس ہو چکا ہے۔ چونکہ یہ تمام قوانین اتنے افیکٹو نہیں ہیں، ان کو انفورس کرنے میں ایشوز ہیں، اس لیے سندھ گورنمنٹ نے یہ مناسب سمجھا کہ ایک نیا ایسا قانون لے کے آیا جائے جو کہ انفورسیبل ہو، جس کے اندر تمام ایریاز کو کور کیا جائے، اور ایک عام شہری کو، سندھ کے رہنے والے کو اپنی سرکار کے بارے میں یا سرکاری ادارے کے بارے میں جو بھی انفارمیشن طلب کرنی ہے وہ طلب کر سکتا ہے، اور ہماری وہ ڈیوٹی ہوگی کہ انفارمیشن ان کو پرووائڈ کی جائے۔ یہ تاثر کہ چیف منسٹر ہاؤس ایگزمپٹڈ ہوگا، گورنر ہاؤس ایگزمپٹڈ ہوگا یا سندھ اسمبلی ایگزمپٹڈ ہوگی، یہ تاثر بالکل غلط ہے۔ میں آپ کے توسط سے یہ اشور کرتا ہوں کہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ نے سندھ بینک والی بات کی، یہ تو بالکل ہو ہی نہیں سکتی، بیکاز سندھ بینک جو ہے ایک پبلک لمیٹڈ کمپنی ہے، اس کے تمام ڈاکیومنٹ، دستاویزات جو ہیں وہ آلریڈی پبلک ریکارڈ ہوتے ہیں، وہ SCCP کے پاس جاتے ہیں۔ اسی طرح اور باقی جو کمپنیز ہیں سب کی سب جو ہیں وہ رجسٹرڈ کمپنیز ہیں ود SCCP، ان کے تمام دستاویزات جو ہیں وہ جاتے ہیں۔ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ کوئی استثناء نہیں ہے؟ دیکھیں، استثناء جو کہ قانون میں آلریڈی اویلیبل ہے، مثال کے طور پہ آفیشیل سیکرٹس ایکٹ، جو اسٹیٹ کے راز ہیں، جو ایسی امپورٹنٹ انفارمیشن ہے جس سے آپ لا اینڈ آرڈر کو ڈیٹیریٹ کر سکتے ہیں، آپ گورنمنٹ کے ایکشن کو جیپرڈائز کر سکتے ہیں، اس کو ایگزمپشن دی گئی ہے، اور وہ ایگزمپشن پاکستان کے آئین میں بھی موجود ہے اور KPK اور پنجاب کے قانون میں بھی ہے۔ تو مرتضیٰ صاحب، جو کہ پاکستان کے آئین میں ہے کہ اہم قومی راز،
کیا آپ سمجھتے ہیں کہ محکمہ آبپاشی میں، محکمہ سروسز میں، محکمہ ورکس میں، محکمہ بلدیات میں، محکمہ ایکسائز میں کوئی ایگزیمشن نہیں ہے؟ یہ میں آپ کو بالکل کیٹیگوریکلی کہتا ہوں، یہ تاثر غلط ہے. اس طرح کی کوئی ایگزیمشن نہیں ہے. تمام پبلک سیکٹر آرگنائزیشنز ول بی ڈیوٹی باؤنڈ ٹو ڈسکلوز دی انفارمیشن، بلکہ وی ہیو گون ون اسٹیپ اہیڈ. ہم نے کہا پرو ایکٹیو ڈسکلوزر ہونا چاہیے. سیکشن 7 ہمارا جو بل ہے اس کا کہتا ہے کہ ہر ادارہ اپنی ویب سائٹ پہ اپنے بجٹ کو شو کرے گا، اپنے ایکسپینسز کو شو کرے گا، اپنے ٹھیکوں کو شو کرے گا. اچھا، اور کتنا آسان ہوگا یہ عمل؟ یہ ایک عام شہری کے لیے، ایک صحافی کے لیے یہ کتنا آسان ہوگا؟ یا اس کے لیے آپ کو فون کرنا پڑے گا، آپ ان کو فون کریں گے کہ یار یہ کامران صاحب کہہ رہے ہیں ان کو دے دو، یا یہ کہ آسان عمل ہوگا، آپ بٹن دبائیں یا جائیں اور آپ کو لے لیں؟ دیکھیے، پرو ایکٹیو ڈسکلوزر کا تو مطلب یہ ہے کہ آپ چلے جائیے ویب سائٹ پہ، ادارے پہ نظر آئے گا. آپ نے انرجی ڈپارٹمنٹ کی بات کی، ابھی یہ لا پاس نہیں ہوا. آپ ابھی انرجی ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ پہ جائیے، آپ کو ان کے تمام بجٹنگ، ان کے جتنے بھی ایکسپینسز ہیں وہ نظر آ جائیں گے. آپ فائنانس ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں، آپ کو نظر آ جائیں گے. آپ سندھ اسمبلی کی ویب سائٹ پہ آ جائیں، آپ کو وہ چیزیں نظر آ جائیں گی. کچھ اداروں نے تو بل پاس ہونے سے پہلے اس عمل کو اپنا لیا ہے. کچھ ادارے انشاءاللہ جو ہیں اس عمل کو اپنائیں گے جب یہ بل پاس ہو جائے گا. اگر لیٹ سے کوئی ایسی انفارمیشن ہے جو کہ ویب سائٹ پر اویلیبل نہیں ہے یا پبلک ریکارڈ میں اویلیبل نہیں ہے، تو اس کے لیے ہر ادارہ ایک اپنا ڈیزگنیٹڈ آفیشل رکھے گا، جس کا کام یہ ہوگا کہ اگر کامران خان صاحب یا مرتضیٰ وہاب صاحب یا کھوکر صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں فلاں انفارمیشن ریکوائرڈ ہے، تو وہ ڈیوٹی باؤنڈ ہوگا وہ انفارمیشن پرووائڈ کرنے کے لیے. اور اگر کوئی بھی سرکاری افسر ڈیلیبریٹلی انفارمیشن کو کنسیل کرے گا، انفارمیشن کو چھپائے گا، تو اس کے خلاف ہرجانہ بھی پروپوز کیا گیا ہے اور سزا بھی پروپوز کی گئی ہے. عمل کب سے شروع ہوگا اس پہ؟ دیکھیں، ابھی تو بل جو ہے ڈیلیبریشن سٹیج پہ ہے. سلیکٹ کمیٹی کے سامنے وہ پیش ہوا ہے. سلیکٹ کمیٹی کے اندر صرف پیپلز پارٹی کے اراکین ہی، MQM بھی ہے، PTI بھی ہے، فنکشنل لیگ بھی ہے. پوری اسمبلی کے جو ممبران کی ریپرزنٹیشن ہے وہ وہاں موجود ہے. وہ کمیٹی سے جب انشاءاللہ پاس ہو جائے گا، اس کے بعد نیکسٹ سٹیج میں وہ اسمبلی میں پیش کیا جائے گا. فل فور سٹیج اس کا یہ کیبنٹ اس کو اپروو کر چکی ہے. ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں، ٹرانسپیرنسی ہم پروموٹ کرتے ہیں. باقی صوبوں میں تو کیبنٹ کی میٹنگز نہیں ہوتی. یہ پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ چیف منسٹر صاحب نے ڈیلیبریٹلی یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہر لیجسلیشن جو کہ گورنمنٹ سپانسر کرے گی اس کو کابینہ سے منظور کرایا جائے گا. اس کے لیے تو آپ نے پورا سلسلہ بتا دیا. ابھی وہ جو ملازمین تھے جن کو 2006 سے 2011 تک نکالا گیا تھا، ان کو ریگولرائز کرنا تھا، وہ تو یوں بل پاس ہو گیا. اور یہ جو عوام کو معلومات کا حق ہے، یہ سلیکٹ کمیٹی، اس کے بعد ڈیفنس کمیٹی، اس کے بعد پھر اس کے بعد بل، اور پھر اس کے بعد یہ 8 سال تو آپ کے ہو گئے، 8.5 سال ہو گئے، اب 1.5 سال رہ گیا. آپ مجھے اس کے بعد معلومات ہم کب لیں گے؟ میں آپ کو اس پہ جواب دیتا ہوں. یہ بات آپ کی بالکل غلط ہے کہ یہ ان امپلائیز کے ہے. پہلی بات تو یہ، جن امپلائیز کو 3 فروری 1997 سے لے کے 2008 تک سیاسی بنیادوں پر نکالا گیا تھا، یہ بل ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہے. جب پاکستان پیپلز پارٹی کی وفاقی حکومت آئی تھی تو فیڈرل پارلیمنٹ سے یہ بل آلریڈی منظور کرایا گیا تھا فیڈرل اداروں کے لیے. سندھ حکومت میں یہ ہوا تھا، ایک کمیٹی تشکیل دی گئی تھی اس وقت کے لا منسٹر کی سربراہی میں، اور اس کمیٹی نے ان امپلائیز کو ریگولرائز کیا تھا 2010-2011 میں. اب ایشو قانونی نقطہ یہ تھا کہ ان کو ریگولرائز تو کر دیا گیا، بٹ اس کا قانون بھی بہتر ہوتا کہ اسمبلی سے پاس کرایا جاتا. اس لیے چیف منسٹر صاحب نے اس بات کو مناسب سمجھا کہ ہم اس چیز کو، سپریم کورٹ فیصلہ نہ دے دے. سپریم کورٹ کی بات نہیں ہے. دیکھیں، سپریم کورٹ میں سبجیکٹس تھا نا میٹر. ہم سپریم کورٹ کے معاملے تو ویسے بھی انٹرفیئر نہیں کر سکتے. سپریم کورٹ اپنے آئینی حدود میں جو کام کرنا چاہے کام کر سکتی ہے. لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس کا کوئی عمل، بلکہ ایک پروگرام میں دیکھ رہا تھا، شاید چیف منسٹر صاحب نے اپنے کوئی منظور نظر لوگوں کو بینیفٹ کرنے کی کوشش کی ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ ٹوٹل لوگ جن کو برطرف کیا گیا تھا کوئی 1200 کے قریب تھے، جن میں سے 800 لوگوں کو 2010 میں ری انسٹیٹ کر دیا گیا تھا آفٹر فالوئنگ ڈیو پروسیس آف لا. بہت شکریہ مرتضیٰ وہاب صاحب ہمارے ساتھ. کمر سے بریک، اس کے بعد ذکر ہوگا پاک چین اقتصادی راہداری. اور اس حوالے سے کل ہمارے پروگرام میں بتایا گیا تھا کہ مغربی روٹ کے حوالے سے صوبہ خیبر پختونخوا میں حکومت کو اور حزب اختلاف کو اعتراضات ہیں. آج اس پر ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں. اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے وفاقی وزیر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ جناب احسن اقبال اور افضل صاحب خٹک. چھوٹے سے وقفے کے بعد کل ایک اہم معاملہ سامنے آیا جب تحریک انصاف کی حکومت نے خیبر پختونخوا میں اس کے وزیر اعلیٰ پرویز خٹک نے کہا کہ چین کے سفیر کی جانب سے انہیں بتایا گیا ہے کہ سی پیک منصوبے میں مغربی خیبر پختونخوا سے گزرنے والے مغربی روٹ کو شامل نہیں کیا گیا ہے.
کل پاکستان میں چین کے سفارت خانے نے غیر معمولی طور پر اس پر بیان، انہوں نے کہا کہ منصوبہ پورے ملک کے لیے ہے اور اس راہداری میں پاکستان کے مغربی علاقے یعنی کہ مغربی روٹ شامل ہے۔ چینی سفارت خانے کا کہنا تھا کہ ایسی اطلاعات میں کوئی صداقت نہیں کہ چین کے سفیر نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پرویز خٹک کو بتایا ہو کہ مغربی روٹ سی پیک کا حصہ نہیں ہے۔ یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے اور یہ بھی بات اہم ہے کیونکہ اتنے حساس معاملے میں صوبے کے وزیر اعلیٰ کی جانب سے یہ بات سامنے آئے اور پھر چینی سفارت خانہ اس کی تردید کرے، یہ بہرحال ایک اہم معاملہ ہے۔ لیکن یہ بہرحال بات اپنی جگہ موجود ہے کہ مغربی روٹ کے حوالے سے صوبہ خیبر پختونخوا میں صرف تحریک انصاف کو نہیں بلکہ دوسری سیاسی جماعتوں کو بھی شدید اعتراضات ہیں اور تحفظات ہیں۔ آج عوامی نیشنل پارٹی نے اس سلسلے میں احتجاج بھی کیا اور بڑے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہوئی آج عوامی نیشنل پارٹی کی جانب سے۔ مغربی روٹ کے حوالے سے کیا صورتحال ہے یہ ہم پوچھیں گے، کیا اس میں صداقت ہے یا نہیں، اس کے لیے ہمارے ساتھ ہوں گے وفاقی وزیر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ جناب احسن اقبال، اور عوامی نیشنل پارٹی کو اور اس کے تحفظات کو ہمیں آگاہ کریں گے جناب افراز سیاب خٹک۔ بہت بہت شکریہ افراز صاحب خٹک صاحب، پہلے تو آپ بتا دیجئے تاکہ احسن اقبال صاحب جواب دے سکے کہ کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ مغربی روٹ اس میں شامل نہیں ہے اور کوئی پریفرنس جو ہے وہ ایسٹرن روٹ کو ہے اور اس کو اگنور کر دیا گیا ہے، جبکہ چائنیز ایمبیسڈر نے تو بہرحال ایمبیسی نے کہا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن آپ کے پاس کوئی ٹھوس معلومات ہو تو بتائیے۔ جی، وہ جہاں تک وہ چین کے سفیر کے بیان کا تعلق ہے اس سے تو ظاہر ہے ہم نے کوئی الزام نہیں لگایا تھا ان کے خلاف، ہم تو اپنے ملک کے اندر کی بات کر رہے ہیں کہ یہ جو ہمارے ساتھ وعدہ ہوا تھا وزیر اعظم صاحب کا، پچھلے 2 سال کی ایلوکیشنز اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں اور اس کے بعد جو امپلیمنٹیشنز ہوئی ہیں، اس کے بعد جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، تو مشرقی روٹ جو ہے وہ مکمل طور پہ پوری ابوتاب سے آگے بڑھا ہے، اور مشرقی اور مغربی روٹ جو ہے وہ لیجنڈ کی حد تک کاغذ کے اوپر موجود ہے لیکن کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہے۔ لیکن آپ اٹھا کے دیکھ لیں ڈی آئی خان سے جوب تک یا ڈی آئی خان تک بھی، یہ میاوالی سے ڈی آئی خان تک کوئی ایسی تعمیر و ترقی کا کام نہیں ہے، نہ ہی وہ سڑک بنی ہے، نہ ہی اس کے ساتھ کوئی صنعتی پارک بنے ہیں، نہ بننے کے آثار دکھائی دیتے ہیں، اور نہ ہی جو کاریڈور کے ساتھ ہونے والی دوسری ایکٹیویٹی، اور یہ پارک جو ہے صرف پارک نہیں ہے، یہ بڑے ایک طرح سے نئے شہر بنیں گے، صنعتی بستیاں بنیں گی، ان کے کوئی نام و نشان نہیں ہے، اور نہ ان کو ترقی، ان کے لیے کوئی انفراسٹرکچر ہے۔ ظاہر ہے کہ جب گیس نہیں ہوگی، بجلی نہیں ہوگی اور کوئی رسائی کی سڑکیں وہاں تک نہیں ہوگی تو وہ اس طرح کی بڑی چیزیں وہاں کیسے بن سکتی ہیں؟ اور اوپر سے وفاقی اور صوبائی حکومت کے درمیان جو فٹ بال کھیلا جا رہا ہے سیاسی، اس ایشو پہ اس سے ہمارے صوبے کو اور بھی نقصان پہنچا ہے۔ صوبائی حکومت بھی اپنے حقوق کے لیے سرگرم نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی پوائنٹ سکورنگ کے لیے الزامات اور بیانات۔ ٹھیک ہے افراز صاحب، آپ نے یہ ایک بات کی ہے، احسن اقبال صاحب فرمائیے گا، کہا جا رہا ہے خیبر پختونخوا میں کہ مشرقی روٹ پر تو بہت ٹھوس طریقے سے چیزیں آگے بڑھ رہی، مغربی روٹ پہ خیالی پلاؤ بن رہے ہیں، کاغذوں پہ تو چیزیں ہیں، عملی چیزیں نہیں ہو رہی۔ اسپیسیفک چیزوں کا بھی ذکر کیا ہے جناب افراز صاحب خٹک نے۔ مغربی روٹ کے حوالے سے اب آپ فرمائیے گا سرکاری حقیقت کیا ہے؟ کامران خان صاحب، اگر تو 30 سے زیادہ فوجی جوانوں کی شہادت کو خیالی پلاؤ قرار دیا جائے تو اس سے بڑی ناانصافی نہیں ہو سکتی۔ مغربی روٹ کی تعمیر میں 30 سے زیادہ ہمارے فوجی جوان شہید ہو چکے ہیں، جن کے اوپر وہ قوتیں مسلسل حملہ کرتی ہیں جو نہیں چاہتی کہ مغربی روٹ کی تعمیر سے پسماندہ ترین بلوچستان کے علاقے ملک کے دیگر علاقوں کے ساتھ جڑیں اور وہاں کے پسے ہوئے مظلوم عوام ان روایتی لوگوں کی اجارہ داری سے آزاد ہوں جنہوں نے 70 سال سے ان کو جکڑ رکھا ہے۔ حقیقتیں بیان کر دیجئے کہ یہ چیزیں ٹھوس ہو چکی ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ گوادر پورٹ آج تک اس لیے کامیاب نہیں ہوئی کہ اس کا ناردرن ایریاز کے ساتھ اور ویسٹرن ایریاز کے ساتھ تعلق نہیں تھا۔ دسمبر 2016 تک 650 کلومیٹر کی نئی سڑک تعمیر مکمل ہو جائے گی اور گوادر کا کوئٹہ سے رابطہ مکمل ہو جائے گا، جس سے کہ کوئٹہ سے آگے افغانستان اور وسطی ایشیا بھی جا سکتے ہیں۔ اسی طرح ڈیرہ اسماعیل خان سے برہان تک نیا روٹ جس پر آل پارٹیز کانفرنس نے 28 مئی 2015 کو اتفاق کیا تھا کہ یہ 2018 تک مکمل ہونی چاہیے، اس پہ زور و شور سے کام جاری ہے۔ اور میں افراز صاحب خٹک صاحب سے اگلے دن میری ملاقات ہوئی تھی، میں نے انہیں دعوت دی تھی کہ آئیے آپ اپنے رہنماؤں کو لے کر آئیں، ہم آپ کو چپے چپے پر دکھائیں گے جہاں ویسٹرن روٹ پہ کام ہو رہا ہے،
ہمیں اس قومی منصوبے پر کسی بھی لحاظ سے 2018 کے الیکشن کی سیاست نہیں کرنی چاہیے. یہ ایک ایسا موقع ہے جو قوم کو صدی میں ایک دفعہ ملتا ہے، اور میں یہ نہایت ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ویسٹرن روٹ پہ ترجیحی بنیادوں پر کام ہو رہا ہے، اور عنقریب ہم صحافیوں کو بھی لے کر جائیں گے اور سیاسی رہنماؤں کو بھی اس روٹ پہ تعمیر کا مشاہدہ کرائیں گے تاکہ ان کے تمام وسوسے دور ہو جائیں. 29 اگست کو سی پیک سمٹ ہوئی اسلام آباد میں، جس میں تمام وزرائے اعلیٰ نے بھرپور اعتماد کا اظہار کیا اور حمایت کی سی پیک کی. یکا یک اس کے بعد مجھے معلوم نہیں ہے کہ کہاں سے یہ ایک نئی تحریک پھر پیدا ہو گئی. شاید اس سمٹ کے بعد جو ایک اتفاق اور یگانگت کی فضا بنی اس سے رد عمل میں ہوئی ہے، کیسے ہوئی ہے. اور یہ جو انڈسٹریل زون کی بات کی، افراسیاب خٹک صاحب کا شمار ہمارے دانشور سیاستدانوں میں ہوتا ہے. جناب میں آپ کو ادب سے عرض کروں گا کہ ابھی پاکستان کے کسی بھی صوبے میں کوئی انڈسٹریل پارک نہیں بنا، چونکہ ہمارے پاس ابھی بجلی نہیں ہے. اسی لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پہلے مرحلے میں 2018 تک بجلی کی کمی پر قابو پا لیں، چونکہ جب آپ کے پاس موجودہ کارخانوں کو دینے کے لیے بجلی نہیں ہے تو نئے کارخانے کون لگائے گا. بہت بہت شکریہ جناب احسن اقبال، بہت شکریہ جناب افراسیاب خٹک. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ ناصر.